अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छी नॉवेल के साथ। हमारी नॉवेल बहुत ही प्यारी रोमांटिक नॉवेल है, कॉमेडी है, फ़न है और ज़िद्दी हीरोइन है। थोड़ी थोड़ी फाइटिंग भी है इसमें और बॉस हीरो है, रिच हीरो है। आफ्टर निकाह बेस्ड नॉवेल है। बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग और क्यूट सी नॉवेल है। बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। पूरी उम्मीद है पूरी नॉवेल में आप कहीं भी बोर नहीं होंगे, खूब इन्जॉय करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। चलिए आप लोग खुश रहिए और खुशी खुशी नॉवेल को इन्जॉय कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और नॉवेल सुनने के बाद तफसीलन अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिए। उसकी वजह से ये होगा कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर और जिन लोगों ने ये नॉवेल नहीं सुना है तो वो नॉवेल सुनेंगे और उन्हें पता चलेगा मतलब कि नॉवेल कैसी है। कुछ लोग कॉमेडी नॉवेल सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग, सबकी अलग अलग पसंद होती है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था, फिर एक बार कह रही हूँ कि ज़रूर बताइएगा। और जब आप लोग अपनी राय देते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे और ज़्यादा नॉवेल्स रीड करने की हौसला होता है, खुशी होती है, खुशी खुशी नॉवेल रीड करती हूँ मैं। ठीक है, चलिए आप लोग नॉवेल एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। सारी दुनिया के पीछे स्मार्ट लड़के दीवाने हो जाते, एक मैं हूँ, कौन दीवाना हुआ फीका। वो चले तपे अंदाज में कहती, पिज़्ज़ा हट के दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। तुम्हारा मतलब है रफ़ीक अजमल? सना ने उसकी तस्दीक करके अपनी शामत बुलाई। तुम्हारा क्या, वो चाचे का पुत्र है जो इतनी अदब से नाम ले रही हो? दरवाजे पर ही उस पर चढ़ दौड़ी। एक्सक्यूज़ मी, रास्ता दे प्लीज़। उन दोनों के दरवाज़ा ब्लॉक किए खड़े होने की वजह से वो कब से उनकी फजूल बातें सुनने पर मजबूर था। उन दोनों की उसकी तरफ पुश्त थी। जाए, आपको मैंने हाथ पकड़ कर रोका है क्या? वो पीछे मुड़कर कहती फाड़ खाने को दौड़ी। एक्सक्यूज़ मी। वो चेहरे पर हैरत के तासुरात ले एकदम चेहरे को पीछे करके उस पागल लड़की को देखने लगा जो वाकई इस काबिल थी कि फीका उस पर कुर्बान होता। पागल हो गई हो रानिया, अपने इस आशिक फीके का गुस्सा इन पर क्यों उतार रही हो भला? सवना ने दांत पीस कर कहा, फिर सरहद से उसका हाथ थाम कर उसे अपनी पास खींच कर रास्ता साफ किया। थैंक्स। वो उसकी बात पर मुस्कुराहट जब्त करता आगे बढ़ा था। मेरे अलावा सारे ही तेरे चाचे मामे के पुत्र लगते हैं, तो सबकी साइड लेती हो। वो हनूज गुस्से से बोलती आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठी थी, इस बात से बेखबर कि वो ऐन उनके पीछे वाली सीट पर बैठा उनकी गुफ्तगू से मुस्तफीद हो रहा है। बस मुझे नौकरी मिल जाए, कसम सी 1 लाख रुपया उस फीके मनहूस के मुंह पर ना मारे तो मेरा नाम भी रानिया हसन नहीं। वो जोश से बोली थी। हाँ, लोग तेरी बीए की डिग्री के इंतजार में तो बैठे। वो तंजिया बोली, तुम अम्मा जैसी बातें नहीं करो। तुम लोग क्या चाहते हो, 1 लाख के अवज में उस मनहूस की बीवी बन जाऊं जिसको देख कर मुझे मुझे वो नम लहजे में बोली। चौंका था, हंसता मुस्कुराता लहजा पल में संजीदा हुआ था। दफा कर उसे, मेरी दोस्त शहजादी है, उसके लिए शहजादा आएगा देखना इंशाल्लाह। सना के लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। हैंडसम सा शहजादा बोल, जोर से हंसती आवाज़ में बोली। वो भी खुलकर हंसा था। वो यहाँ अपनी कॉलेज की फ्रेंड अरीशा से मिलने आया था जो एमबीए करते शादी करके कनाडा चली गई थी। कॉलेज में बिलाल, नैमान, अरीशा और उसका ग्रुप था। बिलाल ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। अरीशा और नैमान की पसंद की शादी हुई थी। अब 5 साल बाद वो पाकिस्तान आई थी तो उससे मिलना चाहा था। नैमान के पाकिस्तान आने में टाइम था। मेरी बात सुनो, एक रेगुलर पिज़्ज़ा मंगवाना, मेरे पास सिर्फ 800 है। सना ने मेनू कार्ड पर नज़र दौड़ाते कहा, सूंघने आना था तो पहले बताना था ना। रानिया ने तबकर कहा। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। इस बार उन्होंने जो पैसे भेजे थे ना, उसमें से मैंने जहेज के लिए सूट ले लिए हैं। शर्माते बोली, कुछ नहीं आता तुझे, मेरा निकाह हुआ होता ना दुबई के बंदे से तो अब तक बुर्ज खलीफा अपने नाम लिखवा लिया होता। वो मज़े से बोली, जबकि दूसरी तरफ उसकी बात पर कहका रोकना मुश्किल हुआ। हाँ, तो अपना फिक्र दिल के साथ अपनी दौलत भी तुझ पर कुर्बान करने को तैयार है। सना हंसते हुए बोली, अब अगर तूने उस फीके का नाम लिया तो तुम आज यहाँ से बर्तन धोकर जाओगी, कसम से। लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना है मैंने। उसकी भड़कती हुई आवाज़ पर उसने मुंह पर हाथ रखकर अपना कहका जब्त किया। 10 मिनट की खामोशी के बाद उनका ऑर्डर सर्व हुआ था। अरीशा आ चुकी थी। हैं भाई, आपसे गलती हुई। सना जो रेगुलर पिज़्ज़ा देखकर हिकलाई थी। मैडम, ये हमारी न्यू ऑफ़र है, 1 पर 1 पिज़्ज़ा फ्री। बल्कि आज के दिन हमारी ब्रांच की सालगिरह की खुशी में
سارے کسٹمرز کو فری میں پیزا کھلایا جائے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلتا بنا۔ میری بات سن ثنا کی بچی، میں نے برتن بالکل بھی نہیں دھونے، رانیہ نے دہائی دی۔ وہ عریشہ کے سامنے بمشکل اپنے آپ پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ عریشہ کا 1 سالہ بیٹا وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس سے معذرت کرتی اٹھی تھی۔ سر آپ کا کام ہو گیا ہے، ویٹر نے بل لا کر اس کے سامنے رکھتے دھیرے سے کہا۔ اس نے مسکراتے 1000 ٹپ کر رکھ دیا، پھر عریشہ کو سی آف کرنے باہر کی طرف بڑھا۔ اسے نہیں پتا 27 سال کی عمر میں وہ کیوں یہ ٹین ایج حرکت کر بیٹھا تھا۔ بچے گلابی کپڑوں میں ملبوس گلابی سی رانیہ حسن تھی، جس پر فیکا تو عاشق ہوا ہی تھا، آج کروڑوں کے بزنس کا اکلوتا مالک حیدر رضا بھی فدا ہوا تھا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے رکشے کا پیچھا کرتے اس کو گھر بھی چھوڑ آیا تھا۔ حیدر رضا تو گیا تھا کام سے۔ حسن علی اور شہناز بیگم کے 2 بچے تھے، رانیہ بھی، پھر اس سے 2.5 سال چھوٹا اریب حسن۔ حسن علی کی اچھی گورنمنٹ جاب تھی، گھر اپنا تھا، ساتھ ہی 2 دکان کے کرائے آتے تھے۔ گھر کے سلسلے میں حسن علی کو اپنے چچا زاد بھائی رفیق اجمل سے 1 لاکھ ادھار لینا پڑا تھا، جو وہ اپنا پلاٹ بیچ کر ان کو ادا کرنے والے تھے، پر قدرت کی ستم ظریفی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، پلاٹ کی ساری رقم اسی میں لگ گئی تھی، اور وہ جو جانبر بھی نہ ہو سکے۔ 1 سال ہوا تھا اس بات کو، گھر اسی دکان کے کرائے سے چل رہا تھا۔ اس کا ابھی BA کا رزلٹ آیا تھا، اریب انٹر میں تھا جب رفیق اجمل نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا، پر جب 20 سالہ رانیہ پر نظر پڑی تو رانیہ سے شادی کی صورت رقم معاف کرنے پر تیار ہوا تھا۔ اس کے سختی سے انکار کرنے پر 1 ماہ کی مہلت دے گیا تھا۔ اب وہ شدومت سے نوکری ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رانیہ، تیرا عاشق کھڑا ہے۔ وہ دونوں بازار سے ہلکی پھلکی شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی جب ثنا نے اسے دھوکہ دیا۔ صرف تیری وجہ سے مجھے اپنے چاچا منحوس کی شکل دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کے چاچا منحوس کہنے پر ثنا کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ثنا اپنے بھانجے بھانجیوں کی چاکلیٹ لینے کے لیے راستے میں اتر گئی تھی۔ ایسے منہ پھاڑ کر مت ہنس، وہ اپنا رشتہ پکا سمجھ لے گا۔ اس نے ثنا کے بازو میں چٹکی کاٹی۔ کمینی، میرے ہنسنے سے اس کا رشتہ پکا ہونے بھی لگے گا نا، تو تیرے چہرے پر اپنی منحوسیت کا عکس دیکھ کر دکھ سے فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی غصے سے بولی۔ دونوں کی نظریں فیکا عرف رفیق اجمل پر تھی، جو دونوں کی طرف دیکھتے اپنے پان سے لتھڑے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ یار فواد بھائی سے کہہ کر دبئی سے ایک اچھا ٹوتھ برش ہی منگوا لے۔ رانیہ کو اس کے دانتوں کو دیکھ کر الٹی آئی تھی، جیسے ایوے میں تیرے عاشق پر اپنے میاں کی محنت کی کمائی ضائع کر دوں۔ ثنا برا مان کر بولی۔ وہ لوگ فیکے کے قریب پہنچ چکی تھی، دونوں کو یہیں سے گزر کر گھر جانا تھا، اور فیکے صاحب اس کی راہ میں دیدہ دل رکھے بیٹھا تھا۔ اوے سن رانیہ، تو نے جو ابھی سوٹ لیا ہے اس کا کلر بھی میرون ہے نا؟ ثنا نے اس کے سر پر قیامت ہی تو ڈھا دی تھی۔ آگ لگانے والی ہوں میں اس سوٹ کو۔ اپنے ہاتھ میں تھامے سوٹ پر نگاہ ڈالتے اس کا صدمے سے برا حال ہوا تھا، جس پر اس کا دل آیا تھا، اور پیسے جمع کر کے اس نے آج بڑے چاؤ سے خریدا تھا۔ وجہ سامنے کھڑا فیکا تھا۔ رانیہ کو میرون کلر سے نفرت محسوس ہوئی تھی، جیسے 45-46 برس کا رفیق اجمل عرف فیکا، میرون کلر کے شلوار قمیض، اس پر بلیک کلر کی پشاوری چپل، منہ میں دبایا پان، تیل میں لتھڑے بالوں کی بیچ کی مانگ نکالے دانت نکوں سے اس پر قربان جا رہا تھا۔ دونوں کو رکنا پڑا۔ کیسی ہو میری رانیہ؟ اسے دیکھ کر آنکھوں میں بہار لاتا بولا۔ ہم ٹھیک ہے چاچا منہوں۔ ثنا کے ٹھوکے سے وہ ایک دم اپنی زبان کو بریک لگا گئی۔ اس کے چاچا بولنے پر ایک لمحے کو فیکے کے منہ میں جیسے فنائل کی گولی آئی ہو، جیسے دونوں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ آؤ نا، میں چھوڑ دوں، یہ میری گاڑی تمہاری تو ہے، کیوں رکشوں بسوں میں دھکے کھاتی ہو؟ اس پر قربان جان نثار ہوا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو اس کا سر پھاڑنے سے روکا تھا۔ چاچا وہ سامنے ہی تو گھر ہے۔ ثنا نے بات سنبھال لی تھی۔ وہ دیکھے چاچا پروین چچی۔ فیکے ایسے گھبرا کر مڑا جیسے پیچھے لاوا آ رہا ہو اور اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ کہہ کر ثنا کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھی تھی، اور فیکا چاچا منحوس اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف کر رہا تھا، جو کہ پروین چچی کے ڈر سے نمودار ہوئے تھے۔ پاگل ہے بالکل۔ وہ کھسیاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ اماں یہ دیکھے، اس چوکیدار دے کر گیا ہے میری نوکری کا چانس۔ وہ ہاتھ میں ایک کاغذ لہراتی کمرے میں آئی تھی۔ کیا دیوانی ہوئی ہو کیا؟ اس کے اس طرح چیخنے پر اکثر اسے دیوانی کہتی تھی۔ یہ دیکھیں اماں، ان کو اپنے آفس میں ضرورت ہے، بس میں نے کہہ دیا کل میں یہاں جاؤں گی انٹرویو دینے۔ وہ ایک عزم سے بولی۔ ہاں جاؤ جاؤ اپیا، آپ کو شاید معلوم نہیں ایسے گھر گھر اشتہار کون سی کمپنیاں دیتی ہے۔ اریب نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے چندہ پرواہ نہ کی اور کل کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ وہ اس بڑی سی عمارت کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، جس کے ماتھے پر حیدر انٹرپرائزز لکھا تھا۔
रिसेप्शन पर पहुंचकर उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। आप अंदर चली जाएं, इस बात से बेखबर कि और कोई इंटरव्यू देने क्यों नहीं आया। उसने कांपते हाथों से दस्तक दी थी। यस, धड़कते दिल के साथ अंदर आई थी। सामने कोई टांग पर टांग रखे दिलकशी से मुस्कुराता फोन पर बात कर रहा था। बात बहुत आगे निकल गई है। उसे बैठने का इशारा करते दोबारा खुलकर हंसा था। जैसा ऑफिस शानदार है वैसे ही बंदा भी शानदार है। उसने किन आँखियों से उसका जायजा लिया। उसका अच्छी तरह जायजा लेने के बाद वो अब गर्दन घुमाए कमरे का जायजा ले रही थी। अब वो उसका येलो कलर के चिकन के कुर्ते और वाइट स्ट्रेट ट्राउजर, उस पर येलो ही शिफॉन चिकन का दुपट्टा सलीके से गले में और सीने को ढांपे हुए था। वो सीधे उसके दिल में उतर रही थी। बालों को बीच की मांग निकाल कर दाएं बाएं से पिन करके खुला छोड़ा हुआ था। जी मिस, वो उसकी आवाज़ पर एकदम सटपटा कर सीध हुई, पर हड़बड़ाहट में गोद में रखी फाइल ज़मीन पर गिरी थी। उसने बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी। आखिर बॉस वाला रौब भी तो रखना था। ऐसी भी क्या बदहवास रानिया झुककर फाइल उठाते बड़बड़ाई। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने हल्का सा मुस्कुराते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तो मिस रानिया हसन, पहले के भी जॉब की? उसकी फाइल को सरसरी सा देखते पूछने लगा। जी नहीं, पढ़ाई से जान ही अभी छूटी है, सुकून का सांस लेते बोली। उसके अंदाज पर इस बार वो खुलकर हंसा था। वो एकदम अलर्ट हुई थी। ये हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, पढ़ ले, अगर मंजूर है तो एग्रीमेंट साइन कर ले। उसके आगे 2-3 पेपर्स रख कर उसे बगौर देखता बोला। मतलब मेरी जॉब पक्की? उफरते मसरत से उछली थी। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक उसने एग्रीमेंट पढ़ने की जहमत नहीं की थी। मेरे दिल ने तुम्हें अपॉइंट किया है, अब अपने बॉस का हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ? वो उसके खुशी से दमकते चेहरे को गिरफ्त में लेता चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कुर्सी से टेक लगा गया। एक बार ये एग्रीमेंट पढ़ ले, वो पेपर्स की तरफ इशारा करते बोला। वो पेपर्स उठाकर पढ़ने को थी जब उसकी अगली बात पर वो गुंग रह गई। इस वक्त हम आपको 25,000 सैलरी पर रख रहे हैं, आगे आपका काम देखते। लेकिन वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ी। 25,000 मतलब 4 महीने में 1 लाख? वो जोड़ तोड़ करने लगी। हैदर बगौर उसी को देख रहा था। मुझे आपका हर एग्रीमेंट मंजूर है, लाए कहाँ करने हैं साइन? फिर मैं ये 1 लाख उस मनहूस फीके के मुंह पर मारूंगी। उसकी निशानदही पर बगैर पड़े साइन करते आने वाली सैलरी से मुस्तकबिल की प्लानिंग करने लगी। और हैदर रजा वो मुश्किल अपना कहकर जब्त किए हुए था। कल आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसेप्शन से ले लीजिएगा, मुस्कुराते बोला। कल कितने बजे आऊँ? वो खड़े होते हुए फाइल को सीने से लगाए बच्चों के इश्तियाक से पूछ रही थी। 9 to 5। वो अपना मोबाइल उठाते हुनूस मुस्कुराते बोला। खुशी खुशी पढ़ती थी। कल आपको ऑफिस की गाड़ी लेने आएगी, आप अपना नंबर रिसेप्शन पर लिखवा दे। वो दिली दिल में शुक्राने के नफिल मानती बाहर निकली थी। उसके बाहर निकलती मोबाइल उठाता जोरदार कहका लगा गया। हैदर, तू तो गया मेरे यार। नैमान जो कब से होल्ड पर सारी बातें सुन रहा था, उसके हाल पर बेपनाह हंसा था। और अगर वो एग्रीमेंट देख लेती तो? वो हंसी रोक कर पूछ रहा था। नहीं देखती, मुझे यकीन था, क्योंकि उसे उस फीके से बचने के लिए हर हाल में जॉब करनी है। लहजे में यकीन था। फीका, तेरे रकीब का नाम कितना रोमांटिक है फीका। नैमान मज़े से बोला था। फीका नहीं, रफ़ीक अजमल। दोनों का छतफाड़ कहका गूंजा था। वो जब से वापस आई थी पूरे घर में डांस कर रही थी। अब ये मुझे तो शक हो रहा है, आपको 25,000 पर जॉब दे रहा है, पक्का वो कंपनी का मालिक खुदकुशी करना चाहता है। अरीब को यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम बैठे रहना, मुझे देखना, इस जॉब से मैं क्या से क्या हो जाऊंगी। वो ख्याली कॉलर खड़े करती बोली। बेचारा। अरीब ने हाथ झाड़े थे। कौन? ठिठकी। आपका बॉस। और कौन? उसकी बात पर उसने कुशन से उसकी पिटाई कर दी। वो सुबह उठी ही 8:30 बजे थी। शाबाश है बेटा, तुम्हारे अब्बा जान का ऑफिस है ना, तो तुम अपनी मर्जी से उठोगी। अम्मा ने उसे आड़े हाथों लिया था। क्या है अम्मा, इंसान हूँ, लेट भी हो जाता है कभी बंदा। वैसे भी मुझसे नहीं उठा जाता इतनी सुबह। जल्दी जल्दी हाथ चलाती बोली। कर ली बेटा तुमने जॉब। बेटी पर अफसोस करती कुर्सी पर बैठी थी। कभी मतलब पहले ही दिन अरीब की जुबान में खुजली हुई थी। उसको एक धमूका जड़ कर बाहर निकली जहाँ ड्राइवर्स का वेट कर रहा था। वो 15 मिनट लेट हुई थी। मैडम तो और मैडम को लेना है, वो गुस्से होगी। ड्राइवर ने उसे बताना ज़रूरी समझा। उनमें से एक मैडम ने उसे अच्छी तरह घूरा। उसने नज़रअंदाज किया। ऑफिस पहुंचने पर सबने उसे सर से पाँव तक देखा था। वो बेवकूफ़ों की तरह खड़ी थी। हाय, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं हूँ, मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा, अब किससे बात करूं? दिली दिल में सोचे गई। जी मिस, किससे मिलना है आपको? एक उधेड़ उम्र आदमी ने उसे सर से पैर तक खुरा था। मुझे यहाँ जॉब मिली है। वो दिल कड़ा करके बोली। मैडम, ये इतना बड़ा ऑफिस है,
ऐसे ही कोई भी मुंह उठाकर बोल दे कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई है, वो तमस्कर से बोले तो आसपास बहुत से लोगों के हंसने की आवाज़ आई। उसका दिल थक से रह गया था। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था, मुझे आज आने को कहा था। और वहाँ से लजुंग बोली, सबको खुद पर हंसता देख कर उसका दिल क्या वो रो दे। उन्होंने किन्होंने वही उधेड़ उम्र शख्स अब उसे मशकूक नज़रों से देखते बोले, कंपनी के बॉस हिकलाते बोली। उसकी बात पर जोर का कहका पड़ा, सर इसका इंटरव्यू लेंगे, कहीं की क्वीन है ये। उनमें से एक कदरे मॉडर्न लड़की इस्तेज़ाया अंदाज बोली, क्या हो रहा है यहाँ? भारी बार रौब आवाज़ पर सभी अलर्ट हुए थे। सलाम करते सभी अपनी अपनी जगहों पर गए थे। रानिया ने आंसू भरी शिकवा कुना नज़र उस पर डाली थी। कुछ गलत हो जाने के एहसास से उसने उसी उधेड़ उम्र शख्स को कड़े तेवरों से घूरा था। अरशद साहब, आप अपना काम करें और रानिया आप मेरे साथ आए, वो दोनों ने से कहता आगे बढ़ गया। राशिद साहब ने उसके पीछे जाती हैरत से रानिया को घूरा था। आपने मुझे बुलाकर बेइज्जत करना था तो मुझे बता देते, मैं कभी ना आती। उसके सामने कुर्सी पर बैठी रोना शुरू कर चुकी थी। वो बुरी तरह गड़बड़ाया था। देखिए मिस रानिया, मेरी बात सुनिए प्लीज़, आप मुझे बताए तो हुआ क्या है। वो उसके रोने पर घबराता उसको टिश्यू पेश करने लगा। जब मैंने कहा मुझे जॉब मिली है यहाँ, वो ब्लू शर्ट वाले साहब बोले, मैं मुंह उठाकर आ गई हूँ। बात के इख्तिताम पर रोना फिर शुरू हुआ था। किसने? अरशद साहब ने? वो अब सख्ती से पूछ रहा था। उनका नाम अरशद हो या राशिद, बेइज्जती तो उन्होंने मेरी कर डाली ना। उसके हाथ में थामे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालती तड़क कर बोली। वो बेसाख्ता आई मुस्कुराहट छुपा गया। मुझे अगर आपका नाम मालूम होता तो कोई भी मुझ पर नहीं हंसता। वो अब सूं सूं करती बोली। अब क्यों खुलकर हंसा था? हैदर रजा। वो हंसकर बोला था, अब क्या फ़ायदा, अब तो मैंने आपको सर ही बोलना है। वो अफसोस से बोली। उसको फिर हंसी आई थी। आप चाहें तो हैदर बोल ले, वो बेखुदी में बोला था, पर वो अपनी ही धुन में थी। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था, मैं वाकई बेवकूफ़ लग रही थी। जिस अंदाज में बोली वो कहका लगा गया। उसने बेसाख्ता से घुरा। उसके घूरने पर वो एकदम सीरियस हुआ था। मैंने क्या कहा था आपसे? आप कल अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिएगा। उसने फ़ोन पर किसी को उसका अपॉइंटमेंट लेटर लाने को कहा, फिर अरशद साहब को अंदर आने को कहा। जी सर। वो इजाज़त लेकर अंदर आए। अरशद साहब, ये रानिया हसन है, इन्हें मैंने जॉब पर अपॉइंट किया है। और मिस रानिया, ये यहाँ के मैनेजर है। तभी उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया था। फिर वो उसे खुद सारे स्टाफ से मिलवाने ले गया। उसे अक्सा के बराबर वाली जगह दे दी गई जो उसके साथ सुबह गाड़ी में थी। वो खुश हुई थी। मिस अक्सा, आप मिस रानिया को काम समझा दीजिएगा और मिस रानिया का कोई हेल्प चाहिए तो मैं यही हूँ। मुस्कुरा कर कहता वापस अपने कमरे में गया था। उसी मॉडर्न लड़के जिसका नाम सुमेरा था उसे खतरनाक तेवरों से घूरा था। उसे जॉब करते 3 दिन हो गए थे। 3 दिन वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में मसरूफ़ रहा। आज उसने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। मिस रानिया, एनी प्रॉब्लम? उसके हाथ से फाइल लेता पूछा था। नो सर, डर कर बोली। उसका हिकलाने पर फाइल खोलते खोलते बगौर उसे देखने लगा जो नीचे से देखने में मसरूफ़ थी। मुस्कुराते फाइल पर नज़र दौड़ाने लगा। मुझे नहीं आ रहा समझ, मैंने कोशिश की थी पर वो मासूमाना अंदाज में बोलती उसे बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा तो था कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कह सकती है आप, नरमी से कह रहा था। आप बिज़ी थे, धीरे से बोली। मुस्कुराया। आपके लिए मैं कभी बिज़ी नहीं हो सकता, उसको देखकर बोला। उससे पहले कि वो मेहरान होते कुछ बोलते दरवाजे पर नॉक हुई। उसकी इजाज़त से सुमेरा अंदर आई थी। सर, आपकी कॉफ़ी का टाइम हो रहा है, वो अंदर आते कदा से बोली। रानिया ने उसके अंदाज को बगौर देखा, फिर हैदर को नोट किया जिसके चेहरे पर एकदम बेजारी छाई थी। 1-2 बार उसने गलती से सुमेरा से कॉफ़ी बनवाई थी और गलती पर गलती उसने उस कॉफ़ी की तारीफ़ कर दी थी। अब तो वो रोज़ उससे आकर कॉफ़ी का कम पोश्ती अदाएँ ज़्यादा दिखाती थी। नो मिस सुमेरा, आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करके मुझे भिजवा दें, वो अपनी मखसूस रौबदार आवाज़ बोला तो वो रानिया पर एक कुटेली नज़र डालती वहाँ से चली गई। रानिया, आप ये फ़ाइल छोड़े, ये मेरे मीटिंग शेड्यूल है, ये टाइप करके ले आए। वो उसको अपनी मीटिंग लिस्ट देकर बोला। कुछ देर बाद वो नैमान के सामने अपने दुखड़े रो रहा था। कुछ दिन और अगर ये मेरे ऑफिस में रही तो तेरे दोस्त का दिवालिया पक्का। उसकी बात पर नैमान का कहका बेसाख्ता था। वो तो मेरे हाथों की कॉफ़ी पिए बगैर अपना काम स्टार्ट नहीं करते, वे कदा से अपने बालों में हाथ फेरते बोली। वो कब से उसकी बकवास सुने और उसकी फिल्मी अदाएं देखने पर मजबूर थी। लंच ब्रेक था इसलिए सुमेरा की परफॉर्मेंस जारी थी। सच कह रही है, एक दिन तो मैंने भी देखा था, सर ने इससे मेरे सामने कॉफ़ी बनवाई थी। अक्सर ने उसके कान में सरगोशी की थी। उसकी गवाह तो वो खुद भी थी। मैंने तो कह दिया सर, हमेशा के लिए अपने घर पर ही रख लेना मुझे, जब चाहेंगे अपने हाथों से कॉफ़ी बना कर दूंगी। वो हंसकर बोली। इससे बस बकवास करवा लो जितनी चाहे।
अक्सर तपी थी, पर न जाने क्यों उसका दिल जलकर खाक हुआ था। वो अमूमन 10:30-11 बजे ऑफिस आ जाता था। आते ही उसकी तलबी हुई। स्काई ब्लू और लाइट पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में वो उसे ताज़ा हुआ का झोंका लगी। मिस रानिया, ज़रा एक कप कॉफ़ी बना देगी? उसे देखे बगैर मसरूफ अंदाज बोला। मैंने तो कह दिया सर, हमेशा के लिए अपने घर पर ही रख लेना मुझे। जब चाहेंगे अपने हाथों से कॉफ़ी बना कर दूंगी। उसके कानों में शौक सी आवाज़ लहराई। वो फिर तपी थी। मुझे नहीं आती सर, आप सुमेरा से बनवाएं, वो चल कर बोली थी। वो एकदम हंसा था, मतलब वो जेलस हो रही थी। मैं सिखा देता हूँ, वो वहाँ साइड पर कॉफ़ी मेकर है, वहाँ जाए। मैं बताता हूँ, वो कोने में इशारा करते बोला। बट सर, इट्स नॉट पार्ट ऑफ जॉब। अंदाज कदरे नखवत भरा था। वो कहका लगा कर हंसा। मिस रानिया, इट इज़ योर जॉब। वो इस पर जोर देता, झुककर दराज से पेपर निकाल कर उसके सामने रखता बोला। ये वो एग्रीमेंट है जो आपने साइन किया था, पॉइंट नंबर 5। वो कुर्सी से टेक लगाता उसके चेहरे को गिरफ्त में लेता मज़े से बोला। वो होंक बनी पेपर थाम गई। मुझे रोज़ कॉफ़ी बनाकर बॉस को पेश करनी होगी। पॉइंट नंबर 5 पढ़कर वो सब पर नज़र दौड़ाने को थी कि उसके हाथ से पेपर्स ले गया। बस बाकी के पॉइंट वक्त आने पर आपको पता चलते जाएंगे। वो जैसे होश में आई थी। ये सरासर धोखा है। उसकी आवाज़ जैसे खाई से आई थी। मैंने 2 बार आपसे कहा था, पढ़ लें। वो उसकी हालत से हिस उठाता वज़ाहिर इत्मीनान से बोल रहा था। इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखवा कर आपने मेरे साइन लिए होंगे। उस सदमे से बेहोश होने को थी। जल्दी क्या है, पता चलता जाएगा आपको। हंसी जब्त करते संजीदगी से बोला। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं आज अभी इसी वक्त ये जॉब। वो जोश से बोलती खड़ी हुई थी जब वो आराम से उसकी बात काट गया। पेपर्स खोल कर दोबारा उसके सामने रखता हुआ एक पॉइंट पर उंगली रख गया। पॉइंट नंबर 2, मैं ये जॉब 3 महीनों से पहले नहीं छोड़ सकती। अगर किसी वजह से छोड़ी तो मुझे कंपनी को 1 लाख रुपया देना होगा। पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर बैठती चली गई। रानिया ने एकदम बिजली की तेजी से पेपर्स पर हाथ रखा था, पर उसका नरम नाजुक हाथ उसके भारी साफ सुथरे हाथ पर पड़ा था। वो उसके इरादे जानकर पहले ही पेपर पर हाथ रख गया। उसने अपने हाथ के नीचे उसका हाथ महसूस करके सरत से अपना हाथ हटाया। कुछ अपनी बेसाख्ता हरकत, कुछ उसके चेहरे पर शरारत भरे तासुरात। उसका चेहरा पल में सुख हुआ था। मिस रानिया, वो रहा कॉफ़ी मेकर। वो एग्रीमेंट को रोल करता दिलकशी से मुस्कुराया। उसके समझाने के बावजूद जो जैसी कॉफ़ी बना कर लाई, उसे वो पहला घूंट ही फर्श में थूकते बना था। ये क्या है, नागवारी से पूछा था। कॉफ़ी सर, मुझे ऐसी कॉफ़ी बनानी आती है और रोज़ आपको ऐसी कॉफ़ी मिलेगी। वो दिलकशी से मुस्कुरा कर कह रही थी। मंजूर है, बशर्त ये कि रोज़ मिलती रहे। उससे ज़्यादा दिलकशी से मुस्कुराता उसके सुंदर रूप को आंखों में भरते बोला। वो एकदम लब भेज कर मुड़ी थी। वो ज़ोर से हंसा था। अपनी बात पर कायम रहिएगा मिस रानिया, वो पीछे से बोला था। उसी वक्त अरशद साहब नॉक करके अंदर आए थे। उन्होंने उसे अच्छी तरह मायनी खेजी से घूरा। उससे ये शख्स बर्दाश्त नहीं होता था। उनको उससे ज़्यादा बुरी तरह घूरते बाहर निकली थी। अम्मा कहा भी था आपकी फूफी ज़ात प्यारी सी बहन का सिर्फ घर ही बड़ा है, दिल नहीं। वो हमें अपनी बड़ी सी गाड़ी में कभी भी ड्रॉप नहीं करने वाली। वो सड़क के बीचों बीच अपनी भड़ास निकालती चलती जा रही थी। अम्मा की फूफी ज़ात अच्छे खासे खाते पीते घराने में शादी होकर गई थी। आज उनके पोते का अकीका था। उनके सरसरी बुलाने पर भी उन दोनों को लेकर पहुंच गई थी। क्लिफ्टन के पॉश इलाके में घर होने के बाद दूर दूर तक रिक्शा टैक्सी नापेद था। रात के 9 बजने को थे। वो लोग जल्दी उठ गए आए थे। जब एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी, वो सब रुके थे। मिस रानिया, आप यहाँ? उसको फैमिली के साथ देखता गाड़ी से उतरा। जी सर, बस घर जा रहे थे। वो इस वक्त उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो मुअद्दिब बना अम्मा को सलाम कर रहा था। इतनी ही कोई शरीफ है ना? वो तभी थी। मैं रानिया का बॉस हूँ। उसे तारुफ करवाने पर आमदा ना देखकर वो खुद ही अपना तारुफ करवा गया। जीते रहो बेटा। रानिया तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बहुत ही नेक बच्चे हो। उसके सर पर हाथ फेरती निहाल हुई थी। रानिया ने हैरत से माँ को देखा और उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराया था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अरीब हसन हूँ, अपिया का छोटा भाई। वो जोश से उससे हाथ मिलाता बोला। उसके घर वाले उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए थे। एक वही मुंह बनाए खड़ी थी। यकीन करें, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। वो खुशी से बोली जा रहा था। खबरदार, जो तुमने कोई बकवास की। उसके कान में गुर्राई। उसकी नौकरी मिलने वाले दिन की बात याद करती बोली, जो उसके कानों ने भी बखूबी सुन ली थी। उसने रुख फेर कर अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो अम्मा को देखता इखलाक से बोला। नहीं सर, हम लोग खुद ही। उससे पहले वो जुमला पूरा करती अम्मा उसकी बात काट गई थी। बेटा, जहमत तो होगी, पर जवान बच्चे का साथ है, यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं मिलनी। अम्मा को राजी देखकर तलमलाई थी।
جی سہمت کیسی؟ وہ جوان بچے کے غصے سے سرخ چہرے پر گہری نظر ڈالتا اماں کے لیے دروازہ کھل گیا۔ عریف فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک وہی باہر کھڑی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے بھی دروازہ کھول سکتا ہوں مس رانیہ۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا۔ وہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتی اماں کی طرف سے کھلے دروازے سے بیٹھ گئی۔ سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ تب تک وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ تمیز سے بچے کی گاڑی کو توڑو گی کیا؟ اماں نے اسے ڈپٹا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کا دل چاہا اسے اسی کی گاڑی سے باہر پھینک دے۔ بیٹا چائے پیے بغیر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، اماں نے محبت سے کہا۔ نہیں اماں جی، پھر کبھی صحیح، وہ ادب سے بولا۔ گاڑی سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ چینج کیے لاؤنج میں آئی تھی۔ میری بات سنو، ایک نمبر کے فضول انسان ہے وہ، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زیادہ فری ہونے کی۔ اور اماں میں نے کب آپ سے ان کی تعریف کی ہے کبھی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کی اونچی پونی بنائے ارد گرد دیکھے بغیر بولے جا رہی تھی۔ عریب کی ڈھیلی ڈھالی وائٹ ٹی شرٹ، اس پر بلیک ٹراؤزر پہنے، خود سے بھی بے نیاز کسی کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ عریب مر جانے کو ہوا تھا۔ سمجھا لے اس کو اماں۔ وہ صوفے پہ بیٹھی بالآخر اماں کی گود میں گھستی تھی۔ رانیہ اٹھ کر بیٹھو۔ ان کے مضبوط ہاتھ کا دھموکا اس کی کمر پر پڑا۔ اللہ کا خوف کرے اماں، اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ بلبلا کر اٹھی تھی۔ سامنے نظر پڑتے اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سر نیچا کیے مسکرانے میں مصروف تھا۔ اف، خفت سے سرخ ہوتی ہرنی کی سی تیزی سے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں گئی تھی۔ معاف کرنا بیٹا، میری بیٹی تھوڑی سرفری سی ہے، اماں شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا۔ وہ ان کی پریشانی ظاہر کرنے کو مسکرایا۔ اپنی بکواس سے زیادہ وہ اپنے حلیے کی وجہ سے قیامت تک دوبارہ اس کا سامنا نہ ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ رانی اٹھتی ہوئی آؤں میں؟ آپ کے اماں نے واضح دھمکی دی۔ اماں میں نے آج نہیں جانا، وہ تکیہ سر سے ہٹا کر بولتی دوبارہ منہ پر رکھ گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ 8:30 سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاباش ہے بیٹا، تیرے جیسے لوگ اگر رکھ لیے جائے نا تو چل گیا لوگوں کا کاروبار۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑتے کمرے سے نکل آئی۔ ٹھیک 10:15 بجے اس کا فون بجا تھا۔ وہ منہ لپیٹے سوئی رہی۔ فون کرنے والا مستقل مزاج تھا شاید۔ دوسری بار بجنے والی آخری بیل پر اس نے خراب موڈ کے ساتھ تکیے کے اندر ہی فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، خمار آلود آواز دوسری طرف کسی کا دل دھڑکا گئی۔ مس رانیہ کہاں ہیں آپ؟ سوالی انداز میں استفسار کیا گیا۔ اپنے بیڈ میں۔ وہ شاید ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک لمحے کو وہ چپ ہوا تھا۔ مس رانیہ، اب کی بار وہ اپنی بھاری آواز میں زور سے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا وہ ایسی خمار آلود آواز میں بولتی رہے اور سنتا رہے۔ چچی بڑبڑا کر اٹھی۔ فون ہٹا کر نمبر کو غور سے دیکھا۔ وہاں سر لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس کے 14 تبق روشن ہوئے تھے۔ سر؟ وہ اکلائی تھی۔ مس رانیہ آج آپ آفس کیوں نہیں آئی؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں، نقاہت زدہ آواز میں اس سے پہلے کہ مزید ڈرامہ کرتی اس کی بات کاٹ کر سختی سے گویا ہوا۔ آپ کی طبیعت مجھے پتہ ہے کیوں خراب ہوئی ہے۔ 15 منٹ میں گاڑی آ رہی ہے۔ I want you in the office within half an hour۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے، 15 منٹ میں ان کی بیوی ہی تیار ہو سکتی ہے، میں تو نہیں۔ تکیاں پھینک کر اس نے دانت پیسے تھے۔ 11 میں 5 منٹ تھے جب وہ آفس پہنچی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب اوپر سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ الٹ کر پیچھے گرتی کسی نے اسے سرعت سے تھاما تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ریلنگ تھام گئی، اسے ٹام کی طرح اپنے سر کے اوپر تارے ناچتے نظر آئے۔ وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں کیا؟ وہ اپنی پیشانی رگڑتی اس نے سر اٹھایا۔ لگی تو نہیں؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سامنے اس کو دیکھ کر اس نے ہڑبڑا کر پیچھے ہونا چاہا، پر کسی چیز نے جیسے اسے روکا تھا۔ وہ جو اب تک سمجھ رہی تھی کہ اس نے ریلنگ تھام کر خود کو بچایا تھا، اس کی خام خیالی نکلی۔ اس کی کمر کے گرد حیدر رضا کا مضبوط بازو تھا جس کے سہارے وہ اب تک مزے سے کھڑی تھی۔ اسے جیسے ایک دم کرنٹ لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا حصار توڑ کر الگ ہونا چاہا تھا، پر توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں وہ پھر سے پیچھے گرنے کو تھی جب اس نے سرعت سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اب کی بار رانیہ نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو اس سے ٹکرانے سے باز رکھا تھا۔ وہ اچھی خاصی حواس باختہ ہوئی تھی۔ لگتا ہے ابھی تک آپ نیند میں ہیں۔ چائے کافی پی کر ہوش میں آ جائیں، 30 منٹ کے اندر کل والی فائل میرے روم میں لے آئیں۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر سن گلاسز آنکھوں پر لگائے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ واقعی جیسے اب ہوش میں آئی تھی۔ بدتمیز، بے شرم، اسے زیر لب گالیاں دیتی وہ اوپر آئی تھی جب اس کا سامنا ارشد صاحب سے ہوا۔ میڈم رانیہ، یہ آپ کا پرسنل آفس نہیں ہے، جو آپ کا جب جی چاہے آپ آئیں۔
جائیں۔ وہ نئے سرے سے تپی تھی۔ دیکھیں اس وقت میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ انہیں ٹکا سا جواب دیتی آگے بڑھی تھی۔ اس کی اس دیدہ دلیری پر کئی ایک حیران ہوئے تھے اور کئی مسکرائے تھے، اور ارشد صاحب کھسیا کر اپنے کیبن کی طرف بڑھے تھے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے خود کو۔ پرس کو پٹک کر سیٹ پر گرتے بولی، مزہ آ گیا یار، ان کو ایسی ڈوز کی ضرورت تھی۔ اقصیٰ کا دل ارشد صاحب کی درگت پر خوش ہوا تھا، جبکہ وہ حیدر رضا کو رگید رہی تھی۔ اس کو آفس میں آئے 25 دن ہو گئے تھے۔ ابھی تک وہ کام کے معاملے میں کبھی کبھی اس کا ضبط آزما جاتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا اسے فارغ کر چکا ہوتا، پر یہاں معاملہ دل کا تھا۔ یہاں آ کر حیدر رضا خود کو بے بس پاتا تھا۔ بیٹھے سامنے 3 دن کے کام میں آپ نے 1 ہفتہ لگا دیا۔ منہ بناتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب اس کا موبائل بجا، اسکرین پر نظر پڑتی وہ بڑی محبت سے مسکرایا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کی فائل پر توجہ نہ ہونے پر ہوئی تھی۔ السلام علیکم جانے من، کیسی ہے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کے پیار کی بدولت۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر فائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مسکرایا تھا، آ جائے نا پلیز، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب کیوں جذباتی ہوا تھا؟ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، پر وہ متوجہ نہیں تھا۔ جلدی آ جائے بس، مجھے آپ کے بغیر گھر میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں بے چین ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا، وہ ایک دم کہکا لگا گیا۔ اس بار جو آپ کی مرضی ہو کرے میرے ساتھ، قسم سے منع نہیں کروں گا، خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی، اسے اپنے احساسات خود سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اچھا بعد میں بات کرتے، لو یو، اللہ حافظ۔ کیا ہوا؟ فون رکھتا حیرت سے پوچھا تھا۔ ایکسکیوز می سر، وہ کہتی باہر نکلی، یعنی کہ محترمہ میں جیلیسی کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ زیر لب کہتا مسکرایا، میری بلا سے کسی بھی کو جانے من کہیں۔ وہ تکیہ گود میں رکھتی ثنا پر فون سے اپنا جلے دل کے ففولے پھوڑ رہی تھی۔ اگر تمہیں پرواہ نہ ہوتی تو میرے سامنے ایسے جل جل کے نہ مر رہی ہوتی۔ اس کی حالت پر کہکا لگاتی بولی، میری طرف سے وہ جائیں۔ جذبات سے بولنا چاہا تھا کہ ثنا نے زور سے اس کی بات کاٹی، نہ آگے مت بولنا، میں باہر میں تم دونوں سے ملنے نہیں آنے والی۔ اس کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ بکو مت تم، آواز میں دم نہیں تھا اب کی بار۔ اوئے ہوئے، مس رانیہ شرما رہی ہے، ثنا نے اسے چھیڑا۔ بکواس بند کرو۔ اس کے کہنے پر وہ کہکا لگا گئی۔ جب باہر سے آتی آواز پر چونکی تھی، او بھابھی جی، کوئی چائے پانی ہی پوچھ لے۔ وہ بلا شبہ رفیق اجمل کی آواز تھی۔ یہ فیقہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے منہ میں کڑوا بادام آیا جو جیسے حیدر رضا کا رقیب۔ وہ مزے سے بولی، فی الحال تم اپنی بکواس اور فون دونوں بند کرو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کیا تھا۔ چاچا 4 مہینے میں آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ وہ باہر آ کر بولی، ارے میری رانی، پیسے کس نے مانگے ہیں؟ اس کو للچائی نظروں سے دیکھتا بولا، رانی اندر جاؤ تم۔ اماں نے اسے کڑے تیور اسے اندر جانے کا کہا۔ اماں آپ چاچا کو بتا دو 4 مہینوں میں ان کے پیسے گھر تک آ جائیں گے، آئندہ یہاں تشریف نہ لایا کرے۔ اس غصے سے گھرتی کمرے میں گئی تھی۔ سنا ہے رانیہ نے نوکری کر لی ہے، زمانہ بڑا خراب ہے بھابھی جی، اسے گھر پر بٹھائیں۔ آپ سے پیسے کس نے مانگے ہیں؟ وہ در پردہ ان کو رانیہ کے رشتے کا اشارہ دیتا ان کو پریشانی میں ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ سر یہ آپ کی کافی۔ اس کے سامنے کافی کا مگ رکھتے بولی، مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق اسے اس کی کافی بنانی پڑتی تھی۔ میں آ رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، میں بس 15 منٹ میں آیا ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ کسی سے فون پر بات کرتا وہ جلد میں اٹھا تھا، چہرے سے پریشانی ظاہر تھی۔ سر کا وہ پریشانی سے اسے پکار بیٹھی، ابھی نہیں، ہاں بلال ایک ایمرجنسی ہے یار، تم تھانے پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ اس سے کہتا فون پر کسی کو ایک علاقے کے پولیس اسٹیشن آنے کا کہا۔ وہ علاقہ اس کا تھا۔ رانیہ کا دل دھڑکا تھا۔ سر شروعات اس نے کی تھی۔ عریب رفیق اجمل کے بیٹے کو پھر سے آنکھیں دکھاتا بولا، آرام سے یار۔ اس کا بازو پکڑ کر بولا، اسے تھانے سے فون آیا تھا، عریب کے حوالے سے وہ تھانے میں تھا۔ وہ پریشانی سے فوراً سے بھاگ آیا تھا۔ بلال اس کا دوست ایس پی تھا، اس کے کہنے پر وہ بھی فوراً سے پہنچا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عریب کے کالج سے واپسی پر رفیق اجمل کے بیٹے نے اس پر آواز کسی تھی، تمہاری بہن کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ میرے باپ میں کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا عریب اس پر پل پڑا تھا۔ لوگوں نے پولیس کو بلا لیا اور اب وہ دونوں تھانے میں تھے۔ تبھی جناب رفیق اجمل صاحب نے تھانے میں قدم رنجا فرما کر حیدر رضا کو شرف دیدار بخشا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے برداشت کرتی ہوگی۔ ہاں بھائی چھوکرے، تیری ہمت کیسی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ اور بدلحاظی سے بولا جب وہ آگے بڑھا تھا، مجھ سے بات کرے۔ وہ عریب کے سامنے آیا تھا۔ تو کون ہے بھائی؟ وہ اس سے سر تا پیر دیکھ کر بولا، پر اندر اندر اس کی شخصیت سے رفیق اجمل عرف فیقہ خائف ہوا تھا۔ بڑا بھائی عزیز، کچھ بھی سمجھ لو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ ہو گیا۔ حیدر، کوئی اور بھی مسئلہ ہے کیا؟
وردی میں ملبوس بلال آگے بڑھا۔ دیکھے جی، میرے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حسن علی تو میرا چچازاد بھائی تھا، اس کے بچے میرے بھتیجا بھتیجی۔ کھکیا کر بولا، اور یہ پیسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ آج جیسے سارے حساب ختم کرنے کو تھا۔ وہ جی، اس بات کا گواہ تو حسن علی کا بیٹا بھی ہے۔ اس کے باپ نے مجھ سے 1 لاکھ لیے تھے۔ عریب نے اس بات میں سہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے پیسے کل تک مل جائیں گے، لیکن تم تھانے میں سب کے سامنے کہو کہ آئندہ تم اس گھر کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ عریب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سیدھا گھر لے آیا۔ عریب کی پھٹی جیب، بکھرے بال، گریبان کے ٹوٹے بٹن دیکھ کر وہ دہل گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ دن کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا اس کے دل کی طرح آفس میں بھی مالکانہ حقوق رکھتی ہے، جب چاہے آتی ہے، جب چاہے گھر آ جاتی ہے۔ وہ عریب کو منع کر کے گیا تھا سچ بات بتانے سے۔ اب یہ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لڑکوں سے لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھتا بولا، لڑکوں سے لڑائی؟ میں تم تھانے پہنچ گئے؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے قراری سے بول رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آپ اس وقت عریب سے بات کر رہے تھے نا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بہتے آنسوؤں سے اسے شکوہ کرتی حیدر کو بہت اپنی لگی تھی۔ تم پریشان ہو جاتی، تمہیں میں تھانے لے نہیں جا سکتا تھا، اور وہاں اکیلے پریشان بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اپنائیت سے اسے آپ سے تم کہہ گیا، لیکن اس کا دھیان عریب کی طرف تھا۔ میرا دل پریشان ہو گیا تھا، میں گھر آ گئی۔ وہ آنسو صاف کرتی عریب کی پیشانی چوم گئی۔ حیدر کے سامنے آج اس کا محبت بھرا ایک نیا روپ سامنے آیا تھا۔ اماں نماز پڑھ کر آئی، انہیں حیدر نے تسلی دے کر سنبھالا تھا۔ مس رانیہ، انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے سر سے پاؤں تک گھورتے بولا۔ وہ حیدر کے کہنے پر فائل لینے ان کے کیبن میں آئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ارشد صاحب، اس لیے میں لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق عزت دیتی ہوں۔ وہ کہہ کر ان کے آگے پڑی فائل اٹھا کر آگے بڑھی تھی۔ آپ جیسی لڑکیاں منہ کے بل گرتی ہے۔ وہ پیچھے سے زہر خون لہجے میں بولے، جو آپ جیسوں کو منہ لگاتی وہی منہ کے بل گرتی ہے۔ وہ پلٹ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ارد گرد دیکھے بغیر کیبن سے نکلی۔ وہ جو حسب عادت آفس کا راؤنڈ لینے نکلا تھا، ان دونوں کا مکالمہ سنتے ہی وہیں رک گیا۔ ہر بار حیدر رضا کے سامنے ایک نئے روپ میں آ کر اسے چونکا جاتی تھی۔ اسے نکلتے دیکھ کر وہ کب میں آیا ہوا تھا، اور وہ غصے میں ہونے کے باعث اس کو دیکھے بغیر نکلی تھی۔ ارشد صاحب، امید ہے آپ کو اپنا جواب مل چکا ہوگا۔ یہ آپ کی پہلی اور آخری وارننگ ہوگی۔ وہ ان کو سخت لہجے میں کہتا باہر نکلا تھا۔ مس رانیہ، یہ میں آپ کو 3 بار سمجھا چکا ہوں۔ آپ نے دوبارہ وہی غلطی کی ہے۔ اس کا اپنا سر پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ کیا کام کروائے وہ اس سے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ سر مجھے اقصیٰ نے جو سمجھایا، میں نے اس کا موڈ دیکھتے ہلکے سے بولتے بولتے چپ ہوئی تھی۔ اقصیٰ؟ سیریسلی مس رانیہ؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ یعنی باس وہ تھا، اور باس ہونے کے باوجود اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنا سر کھپاتا تھا، پر بات اس نے اقصیٰ کی مانی تھی۔ اب کیوں مزید بولنے کے بجائے چپ ہوئی تھی؟ آپ بس ایک ہی کام اچھا کرتی ہے، وہی کریں پلیز، کافی پلائیں۔ وہ فائل پرے ہٹاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ یہ بات 100% درست تھی۔ گو کہ اسے کافی بنانا حیدر نے ہی سکھائی تھی، پر اب وہ بہت اچھی کافی بنا لیتی تھی۔ منہ بنا کر اٹھی تھی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ آفس میں کوئی داخل ہوا۔ السلام علیکم بابر صاحب، وہ کھڑا ہوتے مصافحہ کرتے بولا۔ اس شخص کو سامنے دیکھ کر وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ یہ بزنس حیدر کے والد نے کھڑا کیا تھا، اور کسی زمانے میں بابر احمد اور رضا صاحب بزنس پارٹنر تھے، پر اس کے بزنس میں آنے کے بعد بزنس ترقی کرتا گیا، اور رضا صاحب اپنی زندگی میں ہی بابر احمد سے بزنس الگ کر گئے تھے۔ اسی باعث اس کے اور بابر صاحب کے درمیان خوشگوار تعلق نہ ہونے کے برابر تھے، پر پھر بھی وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس شخص کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ بڑے مزے ہیں تمہارے، اس پر ایک بے باک نظر ڈالتا بولا۔ اسے ناگواری سے لب بھیجے تھے، ان دونوں سے بے نیاز کافی بنانے مصروف تھی، تبھی وہ کافی کا 1 کپ لے کر ان کی جانب آئی تھی۔ سر، یہ آپ کی کافی، میں ان کے… وہ بابر احمد کی بے باک نظروں سے بے نیاز کپ اس کے سامنے رکھتی بولتی جا رہی تھی، جب وہ سختی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ مس رانی، آپ جائیں۔ وہ خود پر ضبط کرتا دھیرے سے بولا، لیکن سر یہ آپ کے گیسٹ… آئی سیڈ آؤٹ۔ دھیمے لہجے میں گرایا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی، بے یقینی سے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی باہر بھاگی تھی۔ بابر صاحب، میں اپنے آفس میں آپ کی بےہودگی کبھی برداشت نہیں کروں گا، آپ جا سکتے۔ کھڑے ہوتے اس کو راستہ باہر کا دکھاتا بولا۔ ایک معمولی لڑکی کی خاطر تم میری بے عزتی کر رہے ہو؟ وہ سیخ پا ہوتے کھڑا ہوا تھا۔ کوئی عورت معمولی نہیں ہوتی، اور جو مرد عورت کی عزت کرنا نہ جانتا ہو، میرے نزدیک وہ مرد کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ وہ واپس چیئر پر بیٹھتا آپ کے پرسکون لہجے میں بولا، یہ باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہے حیدر رضا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا، بالکل، جن کا آپ سے دور دور تک واسطہ نہیں پڑا شاید۔ مسکرایا تھا، انداز تپانے والا تھا۔ یہ بے عزتی تمہیں مہنگی پڑے گی، غصے سے کہتا پلٹا۔ اس کی آنکھیں، آنسو بھری آنکھیں یاد کر کے اس نے اپنی ٹانگ پر زور سے مکہ مارا۔ مس رانیہ، آج شام ایک
امپورٹنٹ بزنس ڈنر ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ فائل کو بند کرتے بولا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ وہ کل سے سیریس سی اس کے سامنے تھی۔ اسے وہ ناراضگی میں اور زیادہ پیاری لگی تھی۔ لیکن سر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ ہچکچائی تھی۔ مجھے اتنی رات کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اجازت کا بہانہ بنا کر بولی۔ اسے پتا تھا اماں کبھی بھی اسے اجازت دینے والی نہیں تھی۔ ایگریمنٹ کے مطابق پوائنٹ نمبر، اس سے پہلے کہ وہ جھک کر وہ ایگریمنٹ نکالتا اور چڑھ کر بولی تھی، کتنے بجے جانا ہے؟ وہ تپ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ 7:30 بجے آفس کی گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی۔ نو سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اریب کے ساتھ آ جاؤں گی، مزے سے بولی تھی۔ اسے پتا تھا اماں نے اجازت نہیں دینی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اماں سے پوچھ چکا تھا۔ اریب کے واقعے کے بعد اماں اس پر واری قربان جا رہی تھی۔ اب وہ وہاں بگڑے تیوروں کے ساتھ اریب کے ہمراہ پارکنگ میں موجود تھی۔ اریب نے اسے فون کیا تھا۔ اریب، تم ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ، میں مس رانیہ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اریب سے بولا تھا۔ جی سر، میں چلا جاتا ہوں۔ اریب کے کہنے پر وہ چونکی تھی، لیکن اس نے احتجاج کرنا چاہا، پر رات کو دیر ہو سکتی تھی، اس لیے اریب اس کی مان کر واپسی پر راضی ہوا۔ اس کا موڈ کچھ اور خراب ہوا۔ وہ انٹرنس پر کھڑا اس کا سندر روپ آنکھوں میں بھر رہا تھا، جو اریب کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ واٹر گرین شفون کا گھٹنوں تک آتا الائن فراک، جس کی سلیوز اور بارڈر پر ریڈ اور گولڈن کلر کی نفیس سی کڑھائی تھی۔ واٹر گرین شفون کا ہی بڑا سا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سلیقے سے شانوں پر تھا۔ بالوں کو سائڈ سے مانگ نکالے دونوں طرف سے پن سے سیٹ کیا گیا تھا۔ باقی کے بال پشت پر بکھرے تھے۔ کانوں میں درمیانی سائز کے جھمکے، ہلکے سے میک اپ میں یقینی طور پر وہ اس ماڈرن پارٹی کے لیے مس فٹ تھی، پر بلا شبہ وہ حیدر رضا کے دل کے تاروں کو چھو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اپیا جائیں، سر بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ وہاں انٹرنس پر کھڑے ہیں۔ اریب کے کہنے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ آفس کے حلیے سے اکثر مختلف پر دل کو جکڑ لینے والے انداز میں وہ اس کے سامنے تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ، ٹائی آج ندارت تھی۔ گریبان کے آگے کے 2 بٹن کھلے ہونے کے باعث وہ فارمل حلیے کے باوجود خود سے لاپرواہ پر شاندار لگ رہا تھا۔ پر سب سے حیران کن بات اس کے ہاتھ میں تھاما سگریٹ تھا۔ اس نے آفس میں کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں واضح حیرانی وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ اندر آئی تو دھک سے رہ گئی۔ ہر طرف کہکہے لگاتے عورتیں، مرد، عورتوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے بے باک مرد۔ زیادہ تر عورتوں کی آستینیں تو آستین، یہاں آگے پیچھے کندھوں کا حصہ ہی غائب تھا۔ وہ بے آرام ہوئی تھی جب ہی کوئی 40 کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت خاتون ساڑی ملبوس ان کے پاس آئی۔ آستینیں ان کی بھی ندارت تھی۔ اوہ ہیدر ڈارلنگ، تمہیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں بھی سویٹ 25 ہوتی۔ وہ بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے بولی۔ خوشگوار کہکا لگا گیا تھا۔ آپ ہمیشہ کی طرح خود کو انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے مسز فیصل۔ وہ ہنستے ہوئے بے تکلفی سے بولتا۔ اسے زہر لگا۔ اوہ واو، پیور ایسٹرن بیوٹی، وہ حیدر کے پہلو میں اس کو دیکھ کر کہتی، اسے مزید کنفیوز کر گئی۔ پر اس کا خود کو ایک نظر دیکھ کر کہکا لگانے پر وہ بلش ہوئی تھی۔ شی از بلشنگ۔ حیدر کے سامنے ان کے بے باک انداز پر اس کا دل کیا غائب ہو جائے۔ شکر ہے تم نے بھی اپنے بارے میں سوچا، اور آئی مسٹ سے تم جیسے ہینڈسم کے ساتھ ایسی ہی نرم و نازک پیاری سی لڑکی سوٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کمال کی بے تکلفی سے اس کا نرم و نازک سا گال چھو کر کہا۔ اس نے سٹ پٹا کر اس کو دیکھا تھا، جو تردید کرنے کے بجائے خوش دلی سے زوردار کہکا لگا گیا۔ بدتمیز، بے شرم، دل میں بولی تھی۔ وہ یہاں آ کر حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہاں لے کر آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں حیدر رضا کا دل کیا تھا کہ سب اس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہی سمجھے جو مسز فیصل نے سمجھا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لڑکیوں میں سے کچھ نے اس کے معصوم حسن کے باعث اور کچھ نے اس کا حیدر رضا کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے حسد محسوس کیا تھا۔ وہ سارا وقت اس کے ساتھ چپکی رہی تھی، لیکن جہاں وہ کسی مرد کے ساتھ بات کرتا وہ خود پر پڑنے والی بے باک نگاہوں سے تنگ آئی ہوئی تھی، اور سے زیادہ بے چین وہ ہو رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے مس رانیہ، اسے ایک صوفے پر بٹھا کر خود آگے بڑھا تھا۔ ویسے بزنس پارٹی میں ولیمہ، میک اوور، ہاں ہاں ہاں۔ وہ محترمہ خود آف شولڈر میں ملبوس تھی۔ اب یار، حیدر رضا جیسے شاندار بندے کے ساتھ آنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا فیشن سینس بھی شاندار ہو جائے۔ دوسری محترمہ نے اس سے زیادہ اونچا کہکا لگایا، جن کی شرٹ ان کا پیٹ چھپانے کو بھی ناکاف تھی، اور آپ اپنی اوقات ہی بھول جائیں۔ تیسری ساڑی میں ملبوس محترمہ کیوں پیچھے رہتی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تبھی وہ ان کے سامنے آیا تھا۔ یقیناً وہ ان کی ساری بکواس سن چکا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ان لڑکیوں کو منہ توڑ جواب دے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ میرے ساتھ آئیں۔ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھنے کو تھا، پر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے رکا تھا۔ مس صوفی،
کسی کے فیشن سینس سے اس کی حیثیت کا اندازہ لگانا بیوقوفی ہے۔ میرے نزدیک آپ کی زندگی میں کسی کی حیثیت آپ کا دل طے کرتا ہے۔ آخری بات اس کا چہرہ دیکھ کر کہتا وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا۔ ان تینوں کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر رانیہ کو انجانی سے خوشی ہوئی تھی، پر اس کے بولے گئے الفاظ اور اس پر اس کا دیکھنا الجھی تھی۔ اسے لے ایک صوفے پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم نکلے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ یہ بھی پیتے ہیں؟ وہ صدمے سے فوت ہونے کو تھی۔ اس کے انداز پر ایک پل کو حیران ہوا۔ ساری بات سمجھ کر اس نے بمشکل اپنا کہکار روکا۔ یہ میرا شوق ہے، ویسے بھی اب تو ہر کوئی ہی پیتا ہے۔ بے نیازی سے کہہ کر آرام سے صوفے پر ٹیک لگاتا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ نظریں اسی پر تھی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تبھی ویٹر ٹرے میں مشروب لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میڈم، اس کے آگے ٹرے بڑھائے بولا، نہیں شکریہ، میں یہ گندی چیز نہیں پیتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ نہیں میڈم، آپ غلط سمجھی، یہ تو ایپل جوس ہے۔ سر کے ہاتھ میں بھی ایپل جوس ہی ہے۔ اس پر ایک حیرت بھری نظر ڈال کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ رانیہ نے خفت سے اسے گھورا تھا، جو کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ ارے حیدر، تم بھی آئے ہو؟ تبھی کوئی اس سے آ کر ملا، اس کا پرانا دوست تھا۔ یار، تم آج تک ایپل جوس پیتے ہو؟ کمال ہے یار، ایک بار اس کو ہونٹوں سے لگا کر تو دیکھو، سب بھول جاؤ گے۔ اس کے برابر بیٹھتا اسے ایپل جوس پیتا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس پر چوٹ کرتا بولا۔ اس کے دل سے بے ساختہ کوئی بوجھ اترا۔ حیدر نے شرارت سے اسے دیکھا، پر وہ خراب موڈ کے ساتھ اچانک پلٹی تھی۔ بس سامنے سے آتا ویٹر جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا۔ جوس اس کے کپڑوں کو گندا کر گیا۔ وہ ایک دم چونک کر کھڑا ہوا تھا۔ سوری میڈم، ویٹر گھبرایا تھا۔ کوئی بات نہیں رانیہ، تم واش روم میں جا کر صاف کر لو، پہلی بات ویٹر سے کہتا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ویٹر کے پیچھے واش روم میں گئی تھی، پر اکیلے جاتے ایک لمحے کو اس کا دل پریشان ہوا تھا۔ پر اس سے زیادہ عجیب بات اسے اپنے ساتھ واش روم لے جانا لگا، اس لیے وہ چپ چاپ چلی گئی۔ سر جی، اس کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ اسے اندر پہنچا کر وہ کسی سے فون پر بولا تھا۔ حیدر رضا، کیسے ہو تم؟ اچانک بابر احمد اس کے سامنے آیا تھا۔ آج میں تم سے بالکل بھی نہیں الجھوں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، الخبائث کو منہ سے لگاتا بولا۔ حیدر کو الجھن ہوئی تھی۔ آپ جیسے لوگ جیسی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، ان باتوں سے شریف لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہا ہا ہا، زندگی تو ہم جیسے شریف لوگوں کی ہے، اور بہت جلد اس بات کا احساس تمہیں ہوگا حیدر رضا۔ وہ بے ہنگم کہہ لگاتا بولا۔ حیدر کا جی چاہا ایک ہاتھ تو جڑ دے اس کے منہ پر، ایسے ہی خواہ مخواہ وہ ایسے خباثت سے ہنسا آگے بڑھا تھا۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ آگے جا کر ایک ویٹر کا کندھا تھپتھپا کر ہوٹل کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھا تھا۔ حیدر نے سر جھٹکا۔ آ جاتے میرے ساتھ تو کیا ہو جاتا، ایک تو واش روم بھی چین میں جا کر بنائے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ ویٹر اسے پچھلی طرف بنے واش روم میں لے آیا تھا۔ یہ جگہ قدرے سنسان تھی۔ اس منحوس جگہ پتہ نہیں کیوں لے کر آئے ہیں مجھے۔ مسلسل اپنا غصہ اس پر نکالتے اس نے نلکا کھولا۔ قسمت خراب تھی حیدر رضا کی، جب بھی کوئی اس کے پیچھے آتا شیشے میں نمودار ہوا۔ بے ساختہ پلٹی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اس کا لہجہ کپ کپایا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کی رات ہمیں اپنی مہمانی کا موقع دے، سب بتا دیں گے۔ وہ اس کو غلیظ نظروں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے گئے 5 منٹ ہو گئے تھے، یہ کہاں رہ گئی؟ وہ ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھتا بڑبڑایا۔ اٹھ کر لیڈیز واش روم کی طرف بڑھا۔ 2 منٹ وہاں انتظار کرتے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ذرا سا جوس صاف کرنے میں 6-7 منٹ تو نہیں لگتے۔ رانیہ، رانیہ، بے ساختہ آوازیں دے گیا، پر اندر سے کوئی آہٹ بھی نہیں ہوئی۔ مزید انتظار کیا بغیر وہ بے دھڑک اندر چلا گیا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، دھک دھک سے رہ گیا۔ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، وہ ویٹر وہی تھا۔ بابر بے اختیار اٹھتے اشتعال کو دباتا باہر بدحواسی سے ادھر سے ادھر بھاگا تھا۔ اس ویٹر نے دور سے اسے دیکھ کر ٹرے رکھ کر دوڑنا چاہا، پر وہ چیتے کی تیزی سے اس تک پہنچا۔ میری بات غور سے سنو، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، پر اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی جیل میں سڑ نہ پڑے تو بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس کے کان کے پاس گرایا تھا۔ مجھے نہیں، وہ ہکلایا تھا۔ بکواس بند، اسے ہلکی سی بھی خراش آئی نا تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے دوں گا۔ اس کی جان لیوا دھمکی سے وہ کانپا تھا۔ ساری زندگی اس نے مجھے بے عزت کیا، اب میں اسے بتاؤں گا بے عزتی ہوتی کیا ہے۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ گاڑی تیار رکھنا، کسی کو ہدایت کرنے لگا۔ اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ بھاگتی کہاں ہے سالی؟ پیچھے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیتا بولا تھا۔ وہ کانپی تھی۔ حیدر، حیدر، پلیز بچائیں مجھے۔ وہ درد سے تڑپی تھی۔ ہاں، تمہارے عاشق کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں تمہیں لے اڑوں گا۔ اسے پیچھے کی طرف جانب دھکا دے کر بولا۔ وہ بے اختیار سلب سے لگی تھی۔ کہاں چوٹ لگی اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت پرواہ تھی تو اپنی عزت کی۔ حیدر آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ سسکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کا پلو تھاما تھا۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ اس کے نام کی صورت نکلی تھی۔ حیدر! اس کی خوف میں ڈوبی آواز نے اس کے قدموں کو بجلی بھر دی جیسے۔
اس کے پیچھے 2-3 ویٹر اور ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کے منظر نے حیدر کے جسم میں آگ سی بھر دی۔ خباثت سے ہنستا اس کا دوپٹہ کھینچے جا رہا تھا۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے دوپٹے کا پلو اپنے سینے سے لگائے حیدر حیدر بولے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رانیہ کو لگا وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو، منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے آگے بڑھا تھا۔ بابر کا رخ اپنی طرف کر کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ کا وار نہ سہتا رانیہ کے قدموں میں گرا تھا۔ بے اختیار دور ہو کر دیوار سے لگی تھی۔ تیری اتنی ہمت! کمینے انسان! آج تک اپنے باپ کا لحاظ کیا تھا میں نے؟ اسے کالر سے پکڑتا کھڑا کرتے اس کے منہ پر پھر سے مکہ مارتا بولا۔ وہ دوبارہ نیچے جا گرا تھا۔ آج بچ جا تو مجھ سے۔ وہ اس پر بے دریغ لاتیں برسانے لگا جب ویٹرز نے پیچھے سے آ کر بمشکل اسے قابو کیا تھا۔ سر پلیز سر، یہ مر جائے گا سر۔ مینیجر اس کے آگے آیا تھا۔ تمہارے ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اگر اس کمینے کو پولیس میں نہ دیا تو۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے بلال کو فون کیا تھا۔ سر پلیز سر، اسے ہم پولیس میں دیں گے سر، ہمارے ہوٹل کا نام نہ آئے۔ وہ گڑ گڑایا تھا۔ بلال کو آنے کا کہہ کر وہ مینیجر کی طرف مڑا۔ لے جاؤ اسے ورنہ ابھی لے جاؤ اسے۔ مینیجر کے کہنے پر ویٹرز اسے لے گئے۔ مینیجر اس سے پھر سے التجا کر گیا، میری گاڑی پچھلی طرف منگوائے۔ وہ گاڑی کی چابی اسے تھماتے نمبر بتا کر بولا، اور اگر اس واقعے کا ذکر میڈیا میں آیا تو آپ کے ہوٹل کا آخری دن ہوگا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، بے فکر رہیں سر۔ وہ اس کو یقین دلاتا باہر نکلا تھا۔ سبھی جا چکے تھے۔ حیدر نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک طوفان تھا جو اسے دہلا گیا تھا جب اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ دوپٹہ چہرے پر رکھے دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ رانیہ! حیدر نے قریب آ کر دھیرے سے اسے پکارا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا قیمتی متاع کی طرف سے اپنی مضبوط باہوں میں سما گیا۔ در حقیقت خود بھی ڈر گیا تھا۔ حیدر اس کی باہوں میں بکھری تھی۔ بس رانیہ، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اسے خود سے ہٹاتا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اس کے شانوں پر برابر کر کے اپنا کوٹ اتارتا اس کے شانوں پر پھیلا کر وہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے باہر لایا۔ وہ نوز اس کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ اب اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں اسے جان سے، وہ جارحیت سے کہتا آگے بڑھا تھا جب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کی طرف مڑا ہوا آنسو ضبط کیے نفی میں سہلا رہی تھی۔ تبھی بلال وہاں آیا۔ پیچھے ایک سپاہی نے بابر احمد کو شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ یار یہ معاملہ اچھلے نا، اس سے ہاتھ ملاتا بولا۔ فکر نہیں کرو، مسکرا کر کہتا ایک نظر رانیہ کو دیکھ کر بولا جس کے پیچھے اس کا دوست پاگل ہوا تھا۔ چلو لے جاؤ اسے۔ بلال اپنے سپاہی سے بولا، ایک منٹ۔ جب وہ اچانک بولی تھی اس کی آواز پر بلال اور حیدر دونوں ہی چونکے تھے۔ وہ بول کر آگے بابر کے پاس بڑھی تھی۔ یہ کیا سمجھا تھا، میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ سمجھتے وہ اس کے منہ پر اپنے نازک ہاتھ کا زوردار تھپڑ لگا کر دونوں کو حیران کر گئی۔ تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے پہلے بلال کو ہوش آیا تھا۔ وہ کہکا لگاتا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دوسرا تھپڑ کا اٹھا ہاتھ تھام گیا۔ بس جانے جگر، اب بلال کو اپنا کام کرنے دو۔ اس کے نازک سے ہاتھ کو گرفت میں لیتا پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تھا۔ وہ اماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ شرمندہ سر جھکائے پیچھے تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اسے سلا کر باہر آئی تو وہ اریب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتی چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ میں شاید اپنی ذمہ داری ٹھیک سے، اس کے چہرے ہی سے نہیں بلکہ لہجے میں بھی شرمندگی محسوس کر کے اس کی بات کاٹ گئی۔ نہیں بیٹا، تم تو میری وہ دعا ہو جو رانیہ کے ابو کے بعد میں نے ان دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے بے حساب مانگی ہے۔ اس کی پیشانی چوم کر بولی، تم نہ ہوتے تو میرا بیٹا شاید جیل میں ہوتا۔ میری رانیہ کو رفیق لے، وہ روتے بول رہی تھی جب جلدی سے ان کی بات کاٹ گیا۔ ایسے ہی لے جاتا، وہ جلدی میں بولتا زبان دانتوں میں دبا گیا۔ پھر ان دونوں کے ہاتھ تھام کر اس نے اپنے دل کی مراد بیان کی۔ میں رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لمحے بھر کو گنگ ہوئی تھی۔ اریب کی مانچھیں پھیلی تھی، اچھل کر اماں کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ یہ میری سرفری بیٹی کی خوش نصیبی ہوگی۔ انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے برابر بٹھایا۔ ان کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ ایک ماں کھلتے چاہے بیٹا، بے چارگی سے بولی، حکم کرے آپ۔ وہ ادب سے ان کے سامنے جھکا۔ یہ نکاح کل ہو جائے بیٹا، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ اس پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا۔ واہ اماں، کتنا مزہ آئے گا سر، آپ میرے بھائی بن جائیں گے۔ اریب فرتے مسرت سے بولا تو وہ ہنس دیا تھا، جیسا آپ کہیں، پر اس سے پہلے آپ کو میری جانے من سے بات کرنی ہوگی۔ شرارت سے بولا، اور جس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ میں نہیں کروں گی ان سے شادی۔ اریب کے بتانے پر اس نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ ثنا کو اماں نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، تم دو ہی بتا دو۔ ثنا اطمینان سے بولی، وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ اس کا رات کا روپ آنکھوں کے سامنے آیا۔ آج کل لوگ ڈرنک کرتے ہیں، تم سگریٹ کی بات کرتی ہو۔ ثنا نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ وہ بدتمیز بھی ہے، بے شرم ہے۔ اسے سیڑھیوں کی ٹکر یاد آئی۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟
ایسا تمہارے ساتھ؟ سنا نے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ بس مجھے لگتا ہے وہ بہت بے شرم ہے۔ غصے سے بولی، اچھا تمہارا مطلب رومانٹک؟ وہ شرارت سے بول کر اس کا دل دھڑکا گئی۔ بکو مت، اس نے زور سے اسے چٹکی کاٹی۔ ان کی زندگی میں پہلے کوئی جانے من ہے؟ وہ جلے تپے لہجے میں بولی۔ ثنا کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اس جانے من سے تو وہ بھی واقف تھی۔ وہ صرف مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ وہ اماں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہاں سے آواز میں بولی، ثنا اس کو تیار کر دو بیٹا، وہ لوگ آتے ہی ہوگے۔ وہ ثنا کو کپڑے تھامتے بولی۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر وہ آدھے گھنٹے میں رانیہ حسن سے رانیہ حیدر بن کر اس کو اپنے جسم و جان کا مالک بنا گئی تھی۔ رانیہ، یہ وہی ہے جن کو تم نے پیزا ہٹ میں ڈانٹ دیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ثنا نے اسے بتایا تو اس نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ اسے اس کی شکل یاد نہیں آئی۔ ہوگے، مجھے کیا؟ وہ بے نیاز بنی۔ بیٹا مجھے سب پتا ہے، ہینڈسم ہیرو مل گیا ہے۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے۔ اس کی بات پر اس نے زور سے ثنا کو تکیہ مارا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ 5 دن بعد بھی وہ نہ آفس آئی تھی نہ وہ اس سے بات کرنے پر تیار ہوئی تھی۔ اس کے آفس نہ جانے پر اماں نے شکر کیا تھا، پر اس کے ضدی رویے پر وہ آگ بگولا ہوئی تھی۔ لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ رفیق اجمل اور فیقے کو وہ 1 لاکھ اس نے دیا ہے، حتے سے اکھڑی۔ میرے ابا نے قرض لیا تھا، اتاروں گی بھی میں۔ وہ کون ہوتے؟ جوش سے بولتی جا رہی تھی جب اماں نے چپل اٹھائی تھی۔ بس کرو اب، ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہ نکلے، لحاظ نہیں کروں گی، لگا دوں گی تو۔ وہ اس کی حرکتوں سے عاجز ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ چپ ہو گئی، پر صبح صبح اپنے وقت پر تیار تھی۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عریب کالج کے لیے نکل گیا تھا۔ اماں میں آفس جاؤں گی، میں ویسے ہی جاب کروں گی اور خود اپنے ابا کا قرض اتاروں گی۔ وہ قطعیت سے بولی۔ اب شوہر کے آفس میں کام کرے گی؟ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ وہ میرے شوہر نہیں، باس ہے۔ ان سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی۔ اتنے اچھے بچے کے پلے میں نے اپنی سر فری بیٹی باندھ دی۔ وہ افسوس میں سر ہلانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اچھا بچہ ان کی سر فری بیٹی کے پیچھے اچھا خاصا پاگل دیوانہ ہوا بیٹھا تھا۔ مس رانی آپ یہاں؟ اس کا پہلا سامنا ہی ارشد صاحب سے ہوا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ وہ آج 6 دن بعد آئی تھی۔ تم نے تو ریزائن دے دیا تھا نا؟ اقصیٰ نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ سمیرا ناگواری سے اسے گھور رہی تھی۔ کوئی نہیں، ایسے ہی ریزائن دے دوں گی، وہ مزے سے بولتی اپنی جگہ پر آئی، پر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ وہاں اس کی جگہ کوئی اور صاحب تشریف فرما تھے۔ مس رانیہ، اسے کہتے منہ کے بل گرنا، اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا تھا۔ وہ بے ساختہ دوڑی تھی۔ یہ تو میں آپ کو دکھاؤں گی منہ کے بل گرنا کہتے کسے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی چیلنجنگ انداز بول کر سیڑھیاں اترتی نیچے آفس کی پارکنگ میں آئی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ فون کی مستقل ہوتی بیل سے اس کی نیند میں خلل پڑا، پر وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ تیسری بار فون بجنے پر اس نے کال کاٹ کر موبائل کو آف کرنا چاہا، پر اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکتے اٹھ بیٹھا۔ ہیلو! اس نے ٹائم دیکھا، 9:30 بج رہے تھے۔ آپ نے میری جگہ کسی اور کو دے دی؟ نم لہجہ اس کو حیرت میں ڈال گیا۔ جانے جگر، جو تمہاری جگہ تھی وہی تمہیں دی ہے۔ وہ شوخ ہوا تھا۔ میں آفس کی جگہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بری طرح تپی ہوئی تھی اس وقت۔ وہ چونکا تھا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ آفس میں ہوں۔ آپ فوراً سے آفس پہنچے؟ وہ دھونس سے بول کر اسے حیران کر گئی تھی۔ تم آفس میں کیا کر رہی ہو؟ جو پہلے کرتی تھی۔ آپ فوراً سے آفس آ جائے ورنہ میں آگ لگا دوں گی آپ کے آفس کو۔ غصے سے بول کر فون رکھ گئی۔ اف، مطلب یہ ابھی بھی آفس آئے گی؟ آئی ایم سوری بابا، مجھے آپ کا بزنس خطرے میں لگ رہا ہے۔ وہ سر تھام گیا تھا، لیکن پھر اس کی آخری بات یاد کر کے جلدی سے بلینکٹ ہٹا کر نہانے گھسا تھا۔ وہ 15 منٹ میں آفس پہنچا۔ اسے اندر لڑتی ہوئی ملی تھی۔ آپ کے پاس میرے ریزائن یا ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی ہے؟ ارشد صاحب جو آپ بزد ہے کہ میں اس آفس سے نکالی جا چکی ہوں، وہ اب کے فاڑ کھانے والے انداز بولی۔ اس نے بے ساختہ نظر دوڑائی۔ سبھی کام سے ہاتھ روکے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ مس رانیہ، آپ میرے روم میں آئیں۔ بغیر رکے اس سے کہتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی بھاری باروب آواز پر سبھی سلام کرتے اپنا اپنا کام سنبھال بیٹھے تھے۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ، یہ میری جگہ۔ بیچارے نئے آنے والے بندے سے کہتی ارشد صاحب پر قہر برساتی نظر ڈال کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کی ہمت کیسی میری جگہ کسی اور کو دینے کی؟ غصے سے بولتی اندر داخل ہوئی تھی، پر اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر اس نے بمشکل خود کو روکا تھا۔ ایسے اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ بے ساختہ اس سے لگی تھی۔ یہ تمہاری جگہ ہے اور تمہیں ہی دی ہے۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بے باکی پر وہ پوری جان سے لرزی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی خود کو چھڑانے کی کوشش میں مچلی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اسے چھوڑ گیا، پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا غصہ ہے اپنے بیچارے شوہر پر؟ وہ اس کے سرخ چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتا بولا۔ کوئی بیچارے نہیں ہیں آپ،
بے ساختہ تپ کر بولی تھی، پر اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ آپ نے فقے کو 1,00,000 روپے دیے تھے، کیوں؟ وہ آنکھوں میں سختی لیے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ اماں تم اور اریب اب میری ذمہ داری ہو، وہ مان سے بولا تھا۔ وہ جو بھی ہے، پر میں اپنے باپ کا قرض خود ہی اتاروں گی۔ میں 3 مہینے مزید جاب کروں گی بغیر سیلری کے۔ آنکھوں میں عزم لیے بولتی اس نے اس کے آگے چیک رکھا۔ 3 مہینے میں بیٹا تیرا بزنس تو گیا۔ اور سر پر ہاتھ پھیرتے رخ موڑ کر بڑبڑایا، لیکن پھر سیدھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چیک اٹھاتا بولا تھا۔ وہ اس کی پہلی سیلری کا چیک تھا۔ یہ کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ یہ 25,000 میں نے آپ کو دے دیے، باقی آپ کے میرے پاس 75,000 بچے۔ وہ سوچ کر بولی۔ وہ زور سے ہنسا تھا۔ یار بیوی، سب کچھ تمہارا ہے، یہ بندہ، اس بندے کا آفس، اس بندے کا دل، اس بندے کی جان۔ وہ بولتا گیا جب اس نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ ایک منٹ، ہاتھ اٹھا کر زور سے بولی۔ اس کے باوجود وہ 1,00,000 میں دوں گی، آپ میری جگہ خالی کروائیں بس۔ وہ دھونس بھرا لہجہ وہ ہنسا تھا۔ اس نے مانتے ہی بنی۔ تمہیں میں نئی ڈیسک سیٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ فون اٹھا کر بولا۔ نہیں، آپ اس کو نئی جگہ دے، وہ میری جگہ ہے۔ وہ ضد سے بولی۔ ارشد صاحب میرے روم میں آئے۔ کچھ سیکنڈ وہ حاضر تھا۔ جی سر۔ اس پر ایک نظر ڈالتے بولے۔ ارشد صاحب فیضان کو نئی ڈیسک سیٹ کر کے دے دے، وہ رانیہ کی جگہ ہے۔ اس کی بات پر اس نے مزے سے ارشد صاحب کے حیرت بھرے چہرے کو دیکھا تھا۔ جی بیوی، اور کوئی حکم؟ بندہ حاضر ہے۔ اس کو محبت سے دیکھتا سر کو جھکا کر بولا۔ میں مس رانیہ ہوں اور مجھے آپ بولے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی اٹھا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز پر بے ساختہ کہکا لگا گیا۔ مس رانیہ، کافی بنا کر لائے جلدی سے۔ شرارت سے بولا۔ میں اس ایگریمنٹ کو آگ لگانے والی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلی تھی۔ وہ پھر کہکا لگانے پر مجبور ہوا تھا۔ محترمہ نے مجھے شوہر بننے نہیں دینا، پر خود بیوی بن کر میرے سینے پر چڑھ کر حکم چلانا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نعمان کے سامنے اپنے دکھڑے رو رو کر اس کے پیٹ میں درد کروا رہا تھا۔ دن میں صرف 2 کپ پیتا ہوں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا فون پر بات کرتا بولا۔ نظریں اس پر تھی جو سامنے سے کافی لا رہی تھی۔ سیریسلی جانے من، کوئی آپ جیسی کافی بناتا ہی نہیں ہے۔ میں تو ترس گیا آپ کے ہاتھ کی کافی پینے کو۔ اس نے کپ زور سے ٹیبل پر رکھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ جب پہلے ہی کوئی جانے من تھی تو میری قسمت کیوں پھوڑی؟ وہ جلے تپے انداز میں زور سے بڑبڑا کر آگے بڑھنے کو تھی جب پاؤں کی آخری انگلی نے اپنی روایت نبھائی تھی۔ آؤٹ! وہ اپنا پاؤں پکڑے بے اختیار نیچے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جانے من کو جلت میں اللہ حافظ کہتا اپنی جانے جگر کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ یہ ٹیبل کس نے بیچ میں رکھی ہے؟ وہ رونے اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر بولی۔ اسے زور کی ہنسی آئی تھی پر بمشکل ضبط کر گیا۔ کہاں لگی ہے؟ دکھاؤ۔ وہ نرمی سے پوچھا تھا۔ آپ جائیں اپنی جانے من کے پاس، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ اب کی بار اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا تھا۔ تم بھی تو میری جانے جگر ہو۔ اس کا گلابی حسین مکھڑا اپنی محبت کی گرفت میں لیتا بولا، جو کچھ غصے کچھ درد سے مزید گلابی ہو رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر اٹھی تھی، لیکن یہ کیا؟ ہائے میری فیورٹ سینڈل! وہ صدمے سے دوبارہ نیچے بیٹھی تھی۔ نازک سینڈل کا اسٹیپ لٹک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی ہنسی کے باعث اس بار منہ پر ہاتھ رکھ کے رخ پھیر گیا تھا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نیچے بیٹھی سر کو پورا اٹھا کر اس کو دیکھتی قدرے غصے سے بولی تھی۔ اچھا، میں یہ ٹیبل ہی ہٹوا دیتا ہوں کمرے سے۔ بظاہر سنجیدگی سے بول رہا تھا، پر آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ اس منوس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوتے بولی، نہ آپ اپنی جانے من سے بات کرتے، نہ میری سینڈل ٹوٹتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، لہجے میں اچھی خاصی جلن تھی۔ بے ساختہ کہکا لگا گیا، پھر مڑ کر لنگڑا کر چلتی دروازے سے باہر نکلی تھی۔ میڈم جی کیا ہوا؟ آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے کیا؟ 2 قدم ہی چلی تھی کہ افضل سے ٹکراؤ ہوا۔ 17-18 سالہ لڑکا یہاں کا پیون تھا۔ اس کو لنگڑا کر چلتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے شوق ہے ڈانس کرنے کا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اندر بیٹھے حیدر کا کہکا جاندار تھا۔ پھر افضل ابھی کے لیے اس کے سینڈل موچی سے بنوا کر آیا تھا۔ رات تک حیدر رضا پوری مارکیٹ گھوما تھا، پھر کہیں جا کر نازک سی نفیس سلور سینڈل پسند آئی تھی اور ساتھ ایک وائٹ ڈریس پر نظر پڑتے ہی اس کی گلابی رنگت آنکھوں میں لہرائی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے لیے لے گیا تھا۔ اب یہ بھائی کا ڈرائیور لے کر آیا ہے۔ اریب کے ہاتھ میں سینڈل کا ڈبہ اور ڈریس کی شاپر تھی۔ اس کے چہرے نے بتا دیا تھا کہ اسے سینڈل کتنی پسند آئی تھی، اور ڈریس پر تو اس کا دل آ گیا تھا، پر اسے پتا تھا اریب اس کا چمچا تھا۔ منہ میں کھکیاں ڈالے بیٹھی رہی۔ دوسرے دن وہ بڑے شان سے وہی سینڈل آفس پہن کر گئی تھی۔ واو رانیہ، کتنی خوبصورت ہے، اور تمہارے پیروں میں تو اور بھی زبردست لگ رہی ہے۔ اقصیٰ نے دل کھول کر تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار سیڑھیوں پر رکا تھا۔ ہے نا، مجھے تو پہلی نظر میں پسند آئی تھی، وہ اترائی تھی۔ 10 منٹ بعد اس کا بلاوا آیا تھا۔ حیدر نے پہلی نظر اس کے پیروں پر ڈالی۔
اس کے دل نے اقصیٰ کی بات کی تصدیق کی تھی۔ سلور سینڈل میں نازک گلابی پاؤں عجیب سی بہار دکھائے تھے۔ میرے پاس یہی سینڈل تھی، اسی لیے پہنی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی جلدی سے بولی، انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو زیادہ خوش نہ ہو۔ وہ ساختہ کہکا لگا گیا۔ اس کو چڑھانا تھا۔ رانیہ حیدر نتیجتاً اس کے کہکے پر خود تپی تھی۔ وہ اسے اپنے رویے، اپنی باتوں، اپنی قربت اور کام سے اتنا زج کرنے کا سوچے ہوئے تھا کہ وہ خود آفس آنا چھوڑ دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آفس آ کر سب کی حصار میں رہے۔ بابر احمد کی گندی نظریں بھی تو یہیں پڑی تھی اس پر، لیکن اس کو کون سمجھاتا؟ پر وہ بھی حیدر رضا تھا، سمجھ گیا تھا۔ اس کے دیکھنے، اس کی ذرا سی قربت اور اس کی ذومعنی باتوں پر خائف ہوتی تھی۔ مس رانیہ، سر فائل کے ساتھ آپ کو روم میں بلا رہے ہیں۔ اس پیغام پر وہ جی جان سے تپی تھی۔ اف، ایک تو اتنا مشکل کام دے دیا ہے، اوپر سے ہر 5 منٹ بعد جناب پر میرا دیدار لازم ہو جاتا ہے۔ جلدی کرتی بڑبڑاتی ہی اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سمیرا کی حسد بھری نظریں بھی اٹھی تھی۔ جی، وہ تھار سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے انداز پر تو اب وہ حیران ہونا بھی چھوڑ چکا تھا۔ مس رانیہ، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے جو آپ اس طرح پیار سے اندر آ جاتی ہے۔ وہ اس پر بھرپور نظر ڈالتا بولا۔ اس کی بات اور دیکھنے کے انداز پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دیکھیں، وہ غصے سے فائل کو ٹیبل پر پٹخ کر بولی، دیکھیں گے بھی؟ اب آپ ہی کو تو دیکھنا ہے ساری زندگی۔ بظاہر سنجیدگی سے بول کر اسے اور تپا رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ پل میں مڑی تھی۔ مس رانیہ فائل لے کر ادھر بیٹھے۔ اب کہ وہ سنجیدہ بروب باس بنا تھا، وہ ٹھٹک کر واپس مڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتی چپ چاپ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی فائل ہو گئی ہے؟ رانیہ نے فائل کھولی تو وہ آگے کو جھک کر فائل پر سرسری نظر ڈالتا در حقیقت اس کے دلکش مکھڑے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، اتنا مشکل ہے یہ؟ وہ روحاں سے ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ پلیز کافی بنا دے مس رانیہ۔ اس وقت واقعی اسے کافی کی طلب تو ہو رہی تھی، پر فی الوقت وہ اسے اس فائل سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ جان بچے 100 لاکھوں پائے کی تفسیر بنی۔ اتنے عرصے میں شاید پہلی بار خوشی خوشی کافی بنانے فوراً سے اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ افضل کہاں ہو تم؟ وہ فون پر پیون سے پوچھ رہا تھا۔ ایک تو یہ ارشد صاحب کو 12:30 بجے اپنے لنچ کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ بیزار ہوا تھا۔ مجھے فائل چاہیے، وہ اوپر شیلف میں پڑی ہے۔ تم دبلے پتلے ہو، کرسی پر چڑھ کر فوراً نکال لو گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ وہ جھنجلایا ہوا تھا۔ رہنے دو یار، تم صاحب کی بریانی لے لو۔ وہ تب کا کہتا فون رکھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ کافی کا مگ رکھتی فکر مندی سے پوچھتی۔ حیدر کو اپنی لگی تھی۔ فائل اتارنی ہے اوپر سے، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ اپنی کرسی شیلف کے پاس لے جاتا بولا۔ چہرے سے جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ ارے نہیں، آپ نہیں چڑھے، چیئر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ابھی کرسی پر پیر رکھا ہی تھا کہ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی اسے روک گئی۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ محترمہ کو مجھ سے زیادہ چیئر کے ٹوٹنے کی فکر ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچا، اتنا بھاری ہوں میں؟ دلچسپی سے پوچھا تھا۔ بھاری کا تو پتہ نہیں، لمبے چوڑے تو ہیں۔ وہ بے ساختہ بول گئی، پر اس کے بے ساختہ کہکہے پر وہ اپنی ہی بات پر جھپی تھی۔ آپ کو چوٹ لگ جاتی نا؟ وہ اپنی جھپ مٹانے کو بولی۔ میری بیوی کو کچھ تو میری فکر ہے۔ اس کی بات پر وہ بلش ہوئی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں اتار دوں؟ جھجکتے ہوئے پوچھتی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ نیم رضامندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آپ مضبوطی سے پکڑ لیجیے گا نا؟ وہ اپنے پیروں میں پڑی نازک سے سینڈل اتارتی بے دھیانی بولنے کی غلطی کر گئی۔ کس کو؟ تمہیں؟ اس نے اس کے نازک گلابی پاؤں کو دیکھ کر بے ساختہ پوچھا۔ لہجے میں شرارت نمایاں تھی۔ نہیں، چیئر کو۔ اسے گھور کر بولی تو کہکا لگا گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی کرسی پر چڑھ گئی۔ کرسی ریوالونگ ہونے کے باعث دل میں ڈر رہی تھی۔ وہ ریڈ والی؟ وہ سامنے ایک اشارہ کرتے بولا۔ کون سی یہ؟ وہ پنجے اٹھاتی ایک فائل کی طرف اشارہ کرتی پوچھنے لگی۔ رانیہ، یہ ریڈ والی؟ وہ بظاہر جھنجلاہٹ سے کہہ رہا تھا، پر آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ اف، مجھے تو وہی ایک ریڈ فائل دکھ رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اس سے زیادہ جھنجلاہٹ بولی تھی، پر ریوالونگ چیئر ہونے کے باعث اپنا توازن کھو گئی۔ اماں! وہ چیخی تھی، گرنے کے خوف سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تھے۔ مسز حیدر، آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ اس کی آواز بے حد قریب سے آئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ وہ اس کی مضبوط بازوؤں میں تھی۔ اف، اتارے مجھے۔ وہ مر جانے کی حد تک شرمندہ ہوئی تھی۔ حیدر نے مبہوت سے اس کے بے حد قریب سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو وہ سب بھولا تھا۔ اتارے مجھے، وہ اب اس کی ٹائی کو جھٹکا دے کر بولی۔ جیسے ہوش میں آیا، وہ نرمی سے اسے زمین پر اتار گیا۔ آپ کے بارے میں میرا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ اس سے دور ہو کر پیروں میں سینڈل پہنتی بولی۔ کیا؟ وہ ابھی تک اس کے نرم و نازک وجود کی دلکشی میں کھویا ہوا تھا۔ آپ بہت اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جذباتوں کی خاص رنگ دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا؟ وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی فون پر وثوق سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا تھی۔ کیا؟
سنا نے جمائی روک کر پوچھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اچھے خاصے بے شرم ہے وہ بول کر پچھتائی۔ سنا کی نیندیں پل میں بھاگی تھی۔ کیوں ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ اس کے پوچھنے پر وہ سب بتاتی چلی گئی۔ دوسری طرف سنا کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا تھا۔ یار، ایک تو انہوں نے تمہیں گرنے سے بچایا اور تم انہیں پر غصہ ہو رہی ہو۔ وہ اس کی حالت پر ہنس اٹھا رہی تھی۔ بکو مت، مجھے پورا یقین ہے انہوں نے خود سے چیئر ہلائی تھی۔ وہ یقین سے بولی۔ اصل میں وہ تمہیں اپنی باہوں میں اٹھانا چاہتے تھے۔ سنا مزے سے بولی۔ اسے اس کی آنکھوں کی خاص چمک یاد آئی۔ اس کا دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ تم سے بس فضول بکواس کروا لو، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ فون رکھتی عجیب سے احساسات میں گھری کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ حیدر نے 2 دنوں سے اسے اسی منحوس فائل میں الجھایا ہوا تھا۔ ایک جگہ آ کر وہ پھنسی تھی۔ اس سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اندر نہیں تھا۔ وہ آرام سے اندر داخل ہوئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا، مطلب وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے 1-2 لمحے سوچا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اس کی ٹیبل کی درازیں چیک کی تھی۔ نیچے کی 2 درازیں لاک تھی، صرف ایک اوپر والی کھلی ہوئی تھی اور اس میں اسے اپنی مطلوبہ چیز بڑی آسانی سے مل گئی تھی۔ اب ذرا کر کے تو مجھے دیکھے بلیک میل۔ اس نے بڑی خوشی سے ان پیپرز کو رول کر کے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ جب نظر سگریٹ کے پیکٹ پر پڑی، اس نے پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا، پیکٹ فائل میں رکھتی دراز بند کر کے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کمرے سے نکلی۔ جب سامنے سے اسے ارشد صاحب کے ساتھ آتے دیکھا، وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ ارشد صاحب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ کر بولا۔ دونوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ آگے بڑھی تھی۔ وہ یہ فائل ابھی آتی ہوں۔ بے دہانی میں رول کے پیپرز والے ہاتھ سے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے رستے بولی۔ اس کے ہاتھوں پیپرز دیکھ کر بے ساختہ ایک مسکراہٹ چھپاتا آگے بڑھا تھا۔ جاتے جاتے بھی ارشد صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہا تھا۔ اس کا دل رکا تھا، کہیں ان کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس نے زبان دانتوں میں دبائے سوچا، بہرحال جانا تو تھا۔ دل کڑا کر کے اس کے کمرے کے باہر کھڑی آج وہ تمیز سے کھڑی دستک دے رہی تھی۔ اس کی یس بولنے پر وہ اندر آئی۔ سر، یہ فائل۔ مؤدب بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، آج میری بیگم بہت تمیزدار بنی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر شرارت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اسے اپنا دل ٹرین کی رفتار سے بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ پھر 1 قدم آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرے قریب آنے سے تم ڈر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے پوچھتا، پھر ایک دم آگے آیا تھا۔ نہیں تو مجھے آپ سے ڈر کیوں لگے گا بھلا؟ وہ 1 قدم پیچھے ہوتے منمنائی تھی۔ وہ قریب آ گیا تھا۔ تمہیں میرے قریب آنے سے ڈر نہیں لگے گا؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ ایک جست میں مٹاتا بولا۔ بے اختیار پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ حیدر نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا تھا۔ اس کی سانسیں ناہموار ہوئی تھی۔ نہیں تو، وہ ہمت کر کے بولی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں تو نہیں گھبرا رہی۔ اس سر کو دائیں بائیں ہلا کر بولی۔ اس سے 2 انچ کے فاصلے پر کھڑا اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے اس کی پیشانی سے پسینے کا قطرہ اپنی انگلی پر اٹھایا۔ ہٹے یہاں سے۔ وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی پوری قوت سے اس کو اپنے سامنے سے ہٹاتے بولی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر باہر کو بھاگی تھی جب اچانک اسے رکنا پڑا۔ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رانیہ کا دل ایک لمحے کو رکا تھا۔ اس نے وہی دروازے کے پاس کھڑے کھڑے ہی اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اپنی کلائی گول گول گھما کر اس کی گرفت سے نکالنی چاہی۔ اپنی چوری کا حساب تو دیتی جاؤ جانے جگر، دلکشی سے بولتا اسے لرزا گیا۔ کون سی چوری؟ اکلائی تھی۔ حیدر رضا کا صرف دل چراتی تو حیدر رضا کو شاید اتنی حیرت نہ ہوتی، پر انداز واردات تو دیکھو، تم نے تو پورے کے پورے حیدر رضا کو ہی ہتھیار لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا فدیانہ انداز میں بولا تھا۔ کوئی نہیں، میں نے صرف وہ ایگریمنٹ اور وہ سگریٹ کا پیکٹ چرایا تھا۔ بے ساختہ بول کر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑا کر وہ باہر بھاگی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے ڈرائیور نے اسے فون کر کے بتایا کہ وہ رانیہ کو گھر چھوڑ آیا ہے۔ میرے خیال میں اتنا ڈوز کافی ہے محترمہ کے لیے۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی، لیکن اب کبھی آفس نہ جانے کا گھر میں تو بتانا تھا نا۔ میں اب آفس نہیں جاؤں گی۔ رات کا کھانا کھاتے کھاتے اس نے اچانک اعلان کیا تھا۔ اماں نے بے اختیار شکر کا سانس لیا۔ ریب کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے، پھر وہ پوری باتیں کھول کر ہنسا تھا۔ رانیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ہاں، ویسے بھی میں تمہاری رخصتی کی بات کرنے والی ہوں حیدر سے۔ اماں کی بات پر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ اماں، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا۔ میں نے اگلے دن تمہارا نکاح شوق سے نہیں کیا تھا۔ اب جس کی ذمہ داری ہو اس کو بولتی ہوں لے جائے تمہیں۔
اس نے کھانے سے ہاتھ روکا۔ میں بوجھ ہوں آپ پر، وہ بھرائے لہجے میں کہتی کھانا ادھورا چھوڑ کر واک آؤٹ کر گئی۔ اب یہ بات تو سنیں، اریب نے بھی اس کے پیچھے سے اٹھنا چاہا۔ تم کھانا کھاؤ، میں دیکھتی ہوں اسے، وہ اس سے کہہ کر اندر بڑھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے چہکو پہکو رونے میں مصروف تھی۔ کل کے واقعے سے اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی، اور اس بار پتہ نہیں کیا ہوا، اپنی ہر بات ثنا سے بے دھڑک کہہ دینے والی یہ بات اس کے سامنے نہ دہرا سکی۔ میری سرفری بیٹی رو رہی ہے، وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہنس کر بولی۔ اماں، وہ ان کی گود میں منہ چھپا گئی۔ رانیہ، وہ میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تمہیں بہت سی باتیں اسی کے کہنے پر نہیں بتائی۔ اماں کا ہاتھ اس کے بالوں میں ساکت ہوا۔ اریب رفیق کے بیٹے سے لڑ کر جیل پہنچا تھا۔ اس دن اگر وہ نہ آتا تو انسپکٹر جو رفیق کا دوست تھا اریب کو لمبا اندر کر دیتا۔ اریب کے ایک فون پر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگا آیا۔ اسے اس دن حیدر کے چہرے کی پریشانی یاد آئی۔ اس نے نہ صرف اریب کو چھڑایا بلکہ رفیق کے پیسے واپس کر کے اسی وقت رفیق سے تھانے میں بیان دلوایا کہ وہ آئندہ ہمارے گھر دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ اب رفیق اریب کے سر پر ہاتھ رکھتے بیٹا بیٹا کہتے نہیں تھکتا۔ میرے پاس بھی آیا تھا معافی مانگنے۔ اس پر آج پتہ نہیں کیا کیا آشکار ہو رہا تھا۔ اور تم نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا؟ اماں نے اس کے سر پر چپت ماری۔ اتنے معصوم نہیں ہیں آپ کے داماد، فوراً سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس نے اماں کی گود میں ہی منہ بنایا۔ عزت کیا کرو اس کی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اس بات پر اس نے اور برا منہ بنایا۔ تمہیں پتہ ہے نا اریب کو انجینئر بننے کا کتنا شوق ہے۔ اریب 12ویں کا امتحان دے گا، پھر وہ اسے تیاری کے لیے بڑے سینٹر میں داخل کروائے گا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر آئی۔ پاگل ہے بالکل، کہتا ہے میری ماں نہیں ہے، آپ میری ماں ہیں۔ پرسوں تو مجھے بڑے ہاسپٹل لے گیا تھا، اب کہ ان کی آواز بھر آئی تھی۔ کہتا ہے آپ میری ماں ہیں، اریب میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ ان سب کے پیچھے آپ کی سرفری بیٹی ہے۔ اب کہ وہ نم لہجے میں ہنسی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، پھر بے اختیار اپنی چھلکتی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی ہوئی ہنستی ہوئی ان کے گلے لگی تھی۔ یہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے۔ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی، وہ بھی مسکرائی تھی اس کی بات پر۔ اب یہ آپ کا فون کل گاڑی میں رہ گیا تھا، ڈرائیور دے گیا ہے۔ اریب نے اسے فون تھمایا جس کا اسے ہوش نہیں رہتا تھا کبھی۔ آ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ اماں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ اریب نے اس کا ہنستا چہرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے اریب سے بات کر لینے کا سوچا لیکن اس کا کوئی دوست آ گیا تھا شاید۔ وہ آپس بیٹھ کر موبائل چیک کرنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ اقصیٰ کی 20 سے زائد مس کال، لاتعداد میسیجز، اور اس کے ساتھ ہی کچھ غیر شناسا نمبر سے بھی مس کال تھی۔ کچھ انہونی کے خیال سے وہ اقصیٰ کے میسیجز پڑھے بغیر اس کا نمبر ملانے لگی۔ اماں اس وقت باہر اپنی عبادت میں مصروف ہوتی، اس لیے وہ آرام سے فون کان سے لگا گئی۔ ہاں اقصیٰ، بولو کیا ہوا؟ بے صبرے پن سے بولی۔ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو گھنی میسنی؟ وہ تو اس پر چڑھ دوڑی۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایک فضول سا ایگریمنٹ پیپر ہی تو تھا، سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صدمے سے مرجانک ہوئی۔ کوئی اتنی بڑی چوری بھی نہیں کی تھی، وہ بڑبڑائی۔ اس کا صدمہ ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ 6 فٹ کا حیدر رضا چوری کر کے بیٹھی ہے محترمہ، اور کہہ رہی ہے ذرا سی چوری۔ سمیرا کو تو کل سے گشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے۔ وہ بولے گئی۔ کیا مطلب؟ اس کا دل دھڑکا۔ تم سر کی بیوی ہو؟ مجھ سے یہ بات تم نے چھپائی، بات مت کرنا مجھ سے۔ ناراض ہوئی، پر اس نے حیرت کے سمندر میں گوتا لگایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ لو، اتنا سب کچھ ہو گیا، تمہیں کچھ نہیں بتایا تمہارے شوہر صاحب نے؟ اب کے حیران ہونے کی باری اقصیٰ کی تھی۔ اس کا دل پھر دھڑکا تھا۔ کیا نہیں بتایا؟ بک بھی چکو، تمہارے سسپینس کے چکر میں گزر جاؤں گی۔ وہ تپی تھی۔ سر نے اپنی پیاری بیوی کے خلاف سازش پر سمیرا کو اور ارشد صاحب کو جاب سے نکال دیا۔ اقصیٰ نے مزے سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا جیسے۔ آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اس دن جب رانیہ حیدر رضا کے روم سے ایک پیاری سی چوری کر کے گئی تھی، اس کے بعد در حقیقت ہوا کیا تھا؟ نعمان پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ نعمان اور بلال کے ساتھ لنچ کی نیت سے باہر نکلا تھا۔ ارشد صاحب کو ہدایت دینا نہیں بھولا تھا۔ ارشد صاحب، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، آپ آفس دیکھ لیجیے گا۔ انہوں نے سر ہلایا جب سمیرا ان کے پاس آئی تھی۔ ارشد صاحب 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، آپ سے کچھ نہیں ہونا، وہ طنزیہ انداز سے کہتی اندر آئی۔ سمیرا کو حیدر رضا کا حصول اور ارشد صاحب کو اس آفس میں اپنی راجداری خطرے میں نظر آ رہی تھی، اور دونوں کی مشترکہ وجہ رانیہ حیدر۔ ادھر آؤ میرے ساتھ، وہ اسے اشارہ کرتے بولے۔ لنچ بریک میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا، سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ اسی لیے حیدر کے کمرے میں آئے تھے، وہ اب 1 گھنٹہ پہلے تک نہیں آنے والا۔ وہ سرگوشی میں بولے۔ لیکن ہم یہاں کریں گے کیا؟ وہ بھی سرگوشیانہ لہجے میں حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ شیلف میں فائلوں کے پیچھے سے چابی نکال کر اس کے ٹیبل کی طرف بڑھے۔ تھوڑا سا جھک کر نیچے والی دراز سے انہوں نے مطلوبہ چیز نکال کر لاک لگایا۔ یہ کیا ہے؟ سمیرا نے ناسمجھی سے ان کے ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو دیکھا۔ وہ چابی واپس اپنی جگہ پر رکھنے آگے بڑھے۔ اس کے پوچھنے پر معنی خیزی سے مسکرائے تھے۔ یہ، وہ ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو اونچا کر کے مسکرائے تھے۔
ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ، اس حسین چڑیل کے جیل کا ٹکٹ۔ وہ پیکٹ کو ٹیبل پر رکھ کر بولے۔ دونوں کا لہجہ اب نارمل ہو گیا تھا۔ ڈائلاگ بعد میں بولیے گا، جلدی کرے، کوئی آ جائے گا۔ وہ ان کی اوور ایکٹنگ پر تپی تھی۔ یہ 80,000 ہے، ان کو غائب کریں گے ہم، الزام آئے گا مس رانیہ پر، خباثت سے بولے۔ لیکن وہ اس پر شک کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ وہ خود ہی پوچھ کر خود ہی بتانے لگی۔ یہ پوائنٹ بھی ہمارے حق میں جاتا ہے، لیکن اس بیوقوف لڑکی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بوکھلائی ہوئی اس کمرے سے نکلی تھی۔ حیدر میرے ساتھ تھا۔ جیسے ہی کمرے سے نکلی، میں اور حیدر کمرے میں داخل ہونے ہی لگے تھے۔ اس کے چہرے پر اچھی خاصی گھبراہٹ تھی، جیسے واقعی وہ چوری کر کے ہی نکلی ہو۔ اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں، اب حیدر چاہے بھی تو اس کو بچا نہیں سکتا۔ ان کے بتانے پر سمیرا کو خوشی ہوئی تھی۔ واہ ارشد صاحب، کیا شیطانی دماغ پایا ہے آپ نے؟ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اب یہ کیش اس کی ٹیبل کی دراز میں رکھنا ہے، سمیرا نے پوچھا۔ نہیں، وہ ہوتی تو رکھتا نا، لیکن اب یہ کیش میں اپنی گاڑی میں رکھوں گا۔ ضرور وہ رانیہ کو بلانے کے ساتھ ساتھ سارے آفس کی تلاشی بھی لے گا۔ وہ پیکٹ کو جیب میں رکھتے بولے۔ سمیرا کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ میں رضا صاحب کے ساتھ تب سے یہاں کام کر رہا ہوں جب حیدر چھوٹا تھا۔ میں کچھ بھی کر لوں لیکن رضا صاحب کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ یہ پیسے میں واپس اس کے پیسوں میں رکھ دوں گا۔ وہ ویسے بھی پیسے چیک نہیں کرتا۔ ہمارا کام ویسے بھی رانیہ کو یہاں سے نکلوانا ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں کل کے لڑکے حیدر سے بہت ڈانٹ کھا چکا ہوں۔ وہ تمی انداز میں بولے۔ اب پہلے تم نکلو، پھر میں آتا ہوں 2-3 منٹ بعد۔ 2-3 منٹ بعد ان دونوں کے نکلنے پر واش روم میں کھڑے وجود نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کا کیمرہ اسٹاپ کیا تھا۔ پھر انہی کانپتے ہاتھوں سے حیدر رضا کے نمبر پر وہ ویڈیو سینڈ کی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہ بلال کے ساتھ آفس میں تھا۔ آتے اس نے ارشد صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بلال کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ ارشد صاحب، آپ نے ان کو پیمنٹ کر دی تھی؟ وہ بظاہر سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ارشد صاحب کے اندر گھبراہٹ کی لہر دوڑی۔ آپ کیش نکال کر مجھے دے دیں، مجھے پرسنل کام کے لیے چاہیے۔ اس کے بولنے پر انہوں نے پلان کے مطابق پیسوں کا غائب ہونے کا بتایا، لیکن حیدر سے زیادہ وہ خود ڈرے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے رانیہ کا نام لیا تھا۔ حیدر انہیں لیے باہر آیا۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے سینے پر بازو باندھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، آپ کے سامنے کی بات ہے، مس رانیہ ہم دونوں کے سامنے۔ وہ ابھی پوری بات کرتے جب وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ ایک منٹ ارشد صاحب، فیضان آن کرو۔ اس نے ہال میں لگی بڑی سی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اسکرین پر سمیرا اور ارشد صاحب کا گندا منصوبہ سامنے تھا۔ اس کے اشارے پر اسکرین آف ہوئی۔ دونوں کا جھکا سر۔ جس کا نام آپ لے رہے ہیں نا ارشد صاحب، اس کو ان 80,000 سے کیا غرض؟ مجھ سمیت آفس کی ہر چیز اسی کی ہے۔ اس کی بات پر سب کے ہی منہ کھلے تھے۔ سمیرا کے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہونے والا ہی حال تھا۔ اس کا تعارف میں آپ سب سے ہی کروا دیتا ہوں۔ مسز حیدر ہوتی ہے وہ۔ حاضرین کی حیرت کو خاطر میں نہ لاتے وہ بلال کی طرف مڑا تھا۔ آپ نے میرے باپ کا لحاظ کیا، میں بھی انہی کا لحاظ کرتے آپ کو جیل نہیں بھجوا رہا، لیکن آپ کے اس آفس میں اب کوئی جگہ نہیں۔ وہ خود پر ضبط کر کے بولتا سمیرا کی طرف مڑا۔ مس سمیرا، اپنا سامان اٹھائے 5 منٹ میں یہ آفس چھوڑ دے، اور ہاں پلیز ریسیپشن سے اپنا ٹرمینیشن لیٹر لینا نہ بھولیے گا۔ وہ قطعیت سے کہہ کر آگے بڑھا جب ارشد صاحب کی گڑگڑاتی آواز آئی۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی سر۔ ارشد صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ وہ میری بیوی ہے، بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سختی اور افسوس سے کہتا آفس چھوڑ گیا تھا۔ وہ ویڈیو بنانے والا افضل تھا۔ اقصیٰ فون رکھ چکی تھی۔ وہ بالکل گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیا تھی وہ اس شخص کے لیے؟ کیا تھا وہ شخص اس کے لیے؟ اس کے دل کی حالت پوری کی پوری بدلی۔ دل میں تو پہلے ہی وہ بستا تھا، پر ابھی اسی وقت اس کے دل نے اس سے پوری کی پوری غداری کی۔ بے اختیار اسے حیدر رضا پر پیار آیا۔ اپنی حالت پر خود ہی شرمائی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بے ساختہ اریب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ہاں ہاں، مان گئے بھائی آپ کو، اریب ہنستے ہوئے آواز میں کسی کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اسی سے بات کر رہا تھا۔ ماننا پڑے گا، میں تو آپ کا مرید ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا 6 دن لگیں گے، پر بھائی صرف 4 دن۔ اس نے کہکا لگایا۔ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ ویسے آپ نے ایسا کیا کیا کہ قرض اتارو ملک سنوارو کی مہم 4 دن میں ہی دم توڑ گئی؟ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ 2 سیکنڈ لگے تھے اسے ساری بات سمجھنے میں۔ اس نے خود پر ضبط کر کے مٹھیاں بھیجی تھی۔ 2 منٹ پہلے حیدر رضا کے لیے امڑ آنے والا بے تحاشا پیار کی جگہ دل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ سیکرٹ؟ اچھا جی، یعنی اب پیار آپ کا سیکرٹ؟ منہ سکیڑ کر بولنے کے بعد پھر ہنسا تھا۔ باتوں کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ دوسری طرف
کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یعنی کہ محترم نے جان بوجھ کر مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں آفس سے چھوڑ دوں۔ بڑبڑائی، اپنے قتل کے منصوبے پر خود ہی دستخط کی ہے آپ نے حیدر رضا؟ وہ دانت کچکچاتے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ 9 بجے اٹھ کر وہ دل لگا کر تیار ہوئی، اسی کا لایا ہوا سوٹ جو اس دن ڈرائیور دے گیا تھا۔ ڈرائیور کو فون کر چکی تھی، علیب کالج جا چکا تھا۔ جب اماں نے اچنبے سے اسے دیکھا، یہ تم کہاں جا رہی ہو اتنی تیار ہو کر؟ انہوں نے سر سے پیر تک اسے گھورا جو ایسے تیار تھی جیسے عید ہو آج۔ آفس؟ لاپرواہی سے بولی۔ میں کہہ رہی ہوں رانیہ، کیوں میرا دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی؟ انہوں نے اپنا سر تھاما تھا۔ جب ہی ڈرائیور کا فون آیا، وہ گیٹ پر ہے، شام میں واپس آ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ان کا گال چومتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ تم واپس آؤ شام میں، تمہاری بارات تیار ملے گی تمہیں۔ اس کے کانوں میں اتنا ہی جملہ پڑا تھا جو کہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی جب کہ اماں کا ڈائلاگ جاری تھا۔ بولتی ہوں اسے لے جائے، اسے خود ہی سنبھالے اس سر فری لڑکی کو۔ وہ اس بار پرعزم تھی۔ سنو، صاحب کے گھر چلو۔ وہ ڈرائیور کو حکم دیتی موبائل چیک کرنے لگی جہاں وہی کل والے نمبر سے مس کال تھی۔ کہاں میڈم؟ ڈرائیور کو لگا اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ لکھ کر دوں؟ وہ پہلے تپی ہوئی تھی اس پر اس کا سوال۔ نہیں جی، وہ گھبرا کر بولا جب اس کا فون بجا۔ ہیلو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مس رانیہ، پلیز سر سے کہیں مجھے جاب سے نہ نکالے۔ مس رانیہ، میں آپ سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ارشد صاحب کی شرمندگی سے بھرپور روتی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں بات کرتی ہوں ان سے، مختصراً کہہ کر فون رکھ گئی۔ 20 منٹ بعد وہ اس کے چھوٹے مگر شاندار سے گھر کے سامنے کھڑی تھی، اتری تھی جب چوکیدار کے سر سے پیر تک اسے گھور کر پوچھے گئے سوال نے اسے پھر سے تپا ڈالا۔ وہ بے اختیار پیچھے ڈرائیور کی طرف مڑی تھی۔ اندازہ ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو، اس سے بتاؤ میں کون ہوں۔ اس نے چوکیدار سے اس کا تعارف کروایا۔ آخر ڈرائیور صاحب دلہن کی طرف سے نکاح کے گواہ تھے۔ چوکیدار نے خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھے دروازہ وا کیا، پر اس کے منہ کے زاویے ویسے ہی بگڑے کے بگڑے ہی رہے۔ اندر داخل ہو کر دوسرا سامنا اس کا گھر کی ملازمہ سے ہوا۔ اس کے پوچھنے پر اب کہ وہ ببانگ دہل اعلان کر گئی، بیوی ہوں تمہاری صاحب کی، اور کسی کو انٹرویو دینا ہے یا میں جا سکتی ہوں؟ وہ چڑ کر پوچھ رہی تھی۔ ارے چھوٹی بی بی جی آئے نہ بیٹھے۔ اسے شاید وہاں سبھی غائبانہ جانتے تھے۔ مجھے بتاؤ تمہارے صاحب کا کمرہ کون سا ہے؟ اس کے بگڑے تیوروں کے باعث ملازمہ خاموشی سے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کر گئی۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اے سی کی کولنگ کے ساتھ لو اسپیڈ پر پنکھا بھی چل رہا تھا۔ سامنے ہی بیڈ کے بیچوں بیچ سر تا پیر بلیک خوبصورت سے بلینکٹ میں محو خواب تھا۔ گھنے بالوں والا آدھا سر بلینکٹ سے دکھائی دے رہا تھا اور آدھا بلینکٹ بیڈ سے نیچے سلامی دے رہا تھا۔ کیسے سوتے ہیں یہ؟ اس نے ایک پل کو کوفت سے سوچا، لیکن پھر اچانک اصل مقصد یاد آیا۔ رات والا غصہ عود آیا۔ میری نیند اڑا کر یہ یہاں مزے سے سو رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی سوچے بغیر آگے بڑھی تھی اور بلینکٹ کا کونا پکڑ کر اس نے پوری قوت سے بلینکٹ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کے طوطے مینا سب اڑے تھے اور بغیر شرٹ کے صرف ٹراؤزر پہنے اوندھے منہ سو رہا تھا۔ بلینکٹ ہٹنے سے وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ جیسے ہی سیدھا ہوا تھا دونوں کی آنکھیں ملی۔ اف اللہ! وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر پوری کی پوری پلٹی تھی، جبکہ ہنوس لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ خواب ہے یا اس کی جان جگر صبح صبح واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کچھ سیکنڈ ایسے ہی گزرے تھے۔ کیوں خوابوں میں آ کر میرا ضبط آزماتی ہو یار؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر اس نے دھڑ دھڑ ہوتے دل کے ساتھ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر پلٹ کر دیکھا تھا جہاں بلینکٹ سینے پر اوڑھے دوبارہ سو چکا تھا۔ اس کے تو سر پر لگی، پیروں میں بجھی۔ اس نے دروازے کی دائیں طرف لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ کمرہ پل میں روشن ہوا۔ نہ تنگ کیا کرو جانے جگر، کسی دن ہاتھ لگ گئی نا، قسم سے نہیں چھوڑنا میں نے تمہیں۔ آنکھوں میں پڑی روشنی کے باعث اس کی آنکھیں چنیا گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتا ایک خمار آلود دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا تکیہ سر پر رکھتا کروٹ بدل گیا، پر اس کا دل اچھا خاصا دھڑکا گیا تھا۔ اف، نشہ کر کے سوئے ہے کیا؟ اٹھے! اب کہ وہ تپ کر آگے بڑھ کر اس کے سر پر چلائی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتے آنکھیں کھول گیا تھا۔ تیری تو اگلے ہی پل وہ اس کے اوپر تھی۔ وہ جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ روز کی طرح وہ ایک حسین خواب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حقیقت بنی اس کے مضبوط بازو میں تڑپ رہی تھی، کیونکہ اس کے منہ سے نکلتی چیخ سے اس کی منہ پر ہاتھ رکھا گیا تھا۔ حیدر نے رخ بدلا۔ اب وہ نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر جھکا حیرت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ چونکا تو تب جب وہ آنسوؤں بھرے لہجے میں اس سے اپنی گرفت سے آزاد کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ پلیز! ایک دم پیچھے ہٹا۔ وہ سرعت سے اس کے بازو سے نکل کر بیڈ سے کھڑی ہوتی 2-3 قدم دور جاتے اپنے آنسو صاف کرتی اپنی حواس درست کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں سمجھا روز کی طرح ایک حسین خواب ہے۔ پہلے شرمندگی سے کہتا، آخر میں اس کا لہجہ شرارت بھرا ہوا تھا۔ اس کی شرمندگی اور سوری رانیہ کو عجیب سا سکون بخش گئے تھے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ بکھرے بالوں سمیت بیڈ پر نیم دراز
टांगों पर ब्लैंकेट ओढ़े उसे शरारत भरी नज़रों से देख रहा था। वाइट स्ट्रेट खुला कुर्ता स्टाइल शर्ट जिसकी आस्तीनें उसकी कलाइयों से भी 1 इंच नीचे थी, वाइट ही ट्राउज़र, मैरून चुनरी का दुपट्टा ओढ़े वो हैदर रज़ा के दिल के तारों को छेड़ गई थी। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करती वो सुर्ख चेहरे के साथ उसके कमरे में नज़र दौड़ाने लगी। दाएं साइड पर उसे वार्डरोब दिखी। वो तपे तपे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी थी। उसने वार्डरोब खोली। क्या शिफ्ट होने आई हो जाने जिगर? उसे अंदर सर घुसाए देखकर वो हैरत और मज़े से पूछा था। बदतमीज़, बेशरम ना हो तो बंदे में थोड़ी सी तो शर्म होती है। वो बड़बड़ाती जब पलटी तो उसके हाथ में अपनी शर्ट देखकर वो कहका लगाकर हंसा। उसने गुस्से से शर्ट उसकी तरफ फेंकी जो वो हंसते हुए कैच कर चुका था। उसे हंसता देखकर उसने नाराज़गी से रुख मोड़ा। शर्ट पहनता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। रानिया, उसने होले से पुकारा। आपने अच्छा नहीं किया, वो भराई आवाज़ में बोली। उसे रोते देखकर वो बौखला गया। यार पहन तो ली। हैदर ने प्यार से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अंदाज शरारत भरा था। मैं शर्ट की बात नहीं कर रही, तड़क कर बोलती। उसके हाथ अपने कंधे से हटा गई थी। आपने अरीब के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेलती बोली। अब बने बनाए को और क्या बनाना? बेसाख्ता जुमला मुंह से बरामद हुआ था, पर दर हकीकत वो अपनी शामत बुला बैठा। खतरनाक तेवरों से उसकी जानिब बढ़ी। वो पीछे हटता गया था। रानिया, मेरी बात सुनो। वो घबराया सा पीछे हटते गया। उस दिन जेल में अरीब फेके की वजह से था, मुझसे छुपाया। अम्मा को हॉस्पिटल ले गए, मुझे नहीं बताया। वो आगे बढ़ते बोलते बोलते उस पर चढ़ दौड़ी। मुझे फेके से बचाया, मुझे पता भी चलने ना दिया। उसके मरने मारने वाले अंदाज पर लाखों लोगों को की बोलती बंद करवाने वाला हैदर रज़ा बौखलाया हुआ सा था। यार मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तो दो। बीवी के सामने शायद बड़े बड़ों का ही यही हाल होता है जो इस वक्त हैदर रज़ा का हो रहा था। मुझे बाबर अहमद और अरशद साहब से, अब उसका लहजा भराया था। अरशद साहब के नाम पर वो चौंका था, मतलब वो जान चुकी थी। मुझे मुझे बोलते बोलते उसके हलक में आंसू का गोला फंसा था। वो पीछे हटते हटते एकदम उसके दोनों हाथ थाम गया। रानिया, बस मेरी जान। हैदर रज़ा ने बेख्तियार उसे खुद से लगाया था। उसके सीने से लगी रो दी थी। क्यों किया इतना सब कुछ मेरे लिए? आप इतने अमीर हैं, स्मार्ट, हैंडसम हैं, आपको तो कोई भी मिल जाती। रोते रोते वो अपने शोहर की तारीफें किए जा रही थी। उसके अंदाज पर उसका कहका बेसाख्ता था। फिदा ही तो हुआ था। दिल आए गदी पर तो परी क्या चीज़। उसके झुके सर को देखता बेसाख्ता शरारत से बोला। उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया। आपने मुझे? उसके गधी बोलने पर सदमे से बेहोश होने को थी। यानी तुम्हें यकीन है कि मेरा तुम पर दिल आया है? उसकी आंखों में देखता संजीदगी से पूछ रहा था। उसका दिल ठिठका था। मुझे पहले ही से पता था आप मुझसे सिर्फ हमदर्दी में शादी कर रहे। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो नम लहजे में बोलती एक झटके से उससे अलग हुई। हमदर्दी में कोई किसी के पीछे इतना ख्वार होता है? वो उसकी आंखों में हैरत से देखता मज़े से बोल रहा था। जब तुम फीके के अपने ऊपर दीवाना होने के गम में रो रही थी, हैदर रज़ा तो उसी वक्त तुमसे पहली नज़र में ही फिदा हुआ था। अब कि वो दोनों हाथ उसके कंधों पर रखता बोला। हमदर्दी में कोई अपना बना बनाया करोड़ों का बिजनेस दांव पर लगाता है क्या? वो मोहब्बत से उसका चेहरा देखता शरारत से बोला था। अगर ये हमदर्दी है तो मैं ये प्यारी सी हमदर्दी सारी ज़िंदगी को करने को तैयार हूँ। जाने जिगर उसे फिर से खुद में समो गया था। पूरी बात पर ध्यान दिए बगैर उसका जहन जाने जिगर पर अटका था। उसे अचानक जाने मन याद आई। उसका दिल जलकर खाक हुआ। और वो जाने मन आपकी ज़िंदगी में पहले ही से कोई जाने मन है। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती जलकर बोली। अब कि वो ऊंचा कहका लगा गया। यार तुम जाने जिगर और वो जाने मन। वो मासूमियत से बोला। मतलब सच में कोई जाने मन है? वो रो देने को ही थी। उसकी शक्ल देखकर जोर की आई हंसी को जब्त करके मासूमियत से असबात में सर हिला गया। मजबूरी है, दोनों को मेरी खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो चेहरे पर मजलूमियत लाता बोला। मैं जान निकाल दूंगी। वो दोनों हाथ कमर पर रखती गुस्से से बोली। अरे अरे ये गजब ना करना, जान है वो मेरी। वो डरने की एक्टिंग करता उसको जहर लगा था। उसकी नहीं आपकी। वो दोनों हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा कर बोली। अरे अरे अरे। वो चेहरा पीछे करता कहका लगाकर हंसा था। तभी बाहर से आती किसी जनाना आवाज़ पर वो ठिठकी थी। ये कौन है? विकलाई थी। उसका दिल कांपा था। मतलब वो मजाक नहीं कर रहा था। जाने मन, मेरी जाने मन। वो इंतहाई मोहब्बत से बोला था। उसका दिल छन से टूटा। आंखें तेजी से भीगी थी। कब से आई हुई है वो? किसी ने मुझे बताया ही नहीं है। कहाँ है वो? वाज़ेह आवाज़ आई थी। वो यहाँ आ रही है। घबराई थी। उसने हंसकर इस बात में सहलाया था। तो प्लीज़ मुझे छुपाएं जल्दी। इधर उधर देखती घबराहट में बोली थी। कहाँ है वो? धार से दरवाज़ा
کوئی اندر آیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے حیدر نے بڑی محبت سے اپنی جان من کو دیکھا تھا۔ بس میں ہی جان من کے ڈر سے چھپ گئی ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا، ہے تم نے چھپایا ہے اسے؟ تائرانہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ کر اس سے پوچھا گیا۔ تبھی حیدر رضا کے پیچھے سے اس نے سر نکالا۔ اس کے چوڑے وجود کے پیچھے اس کا نازک سا وجود بالکل چھپ سا گیا تھا۔ لو اپنے پیچھے چھپایا ہے اسے، ادھر آؤ۔ انداز محبت تھی، وہ ہنسا تھا، جبکہ حیدر رضا کے خوبصورت سی جان من کو دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پیچھے سے نکلی تھی، پر اس کی جان من نے محبت سے اس کی کلائی تھام کر اس کے چہرے پر چٹ پیار کر کے اسے گلے لگایا۔ اس کے سامنے محبت کے کھلم کھلا اظہار پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دادی ہوں میں اس نالائق کی، ماں تو بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، باپ ابھی کچھ سال ہی ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ انہوں نے اس کے دل سے بوجھ ہٹایا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا، وہ زور سے کہکا لگا گیا تھا۔ مجھے پتا ہے اس نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، ایک گدھا مجھے جان من کہتا ہے۔ وہ محبت سے بولی، وہ 1 مہینے سے اپنے دوسرے بیٹے کے پاس لاہور گئی ہوئی تھی، اب پتہ چلا۔ گدھی کیوں بولا تھا تمہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اب کی بار رانیہ کا دل کیا تھا کہکا لگانے کا، پر وہ ضبط کر کے زور سے ہنسی تھی۔ ہٹو، کیا کان میں لطیفے سنا رہے ہو میری بہو کو؟ اسے جھڑک کر بولی۔ رانیہ کو مزہ آیا تھا اس کی درگت بنتے دیکھ کر، تبھی ملازمہ ہاتھ میں 2-3 ڈبے اٹھاتی ان کو تھماتی واپس گئی۔ چلو بیٹھو دونوں وہاں بیٹھ پر۔ وہ ڈبے تھامتی بیٹھ پر رکھتی بولی۔ اس نے سوالی نظروں سے حیدر کو دیکھا تھا، اس نے لا علمی میں کندھے اچکائے، وہ جا کر سامنے بیٹھ پر ایک گھٹنا موڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ کے پاس آئی تھی، انہوں نے اسے حیدر کے بالمقابل بٹھایا تھا۔ وہ شوق نظروں سے اس کو دیکھتا اسے کنفیوز کیے ہوئے تھا۔ یہ میری بہو کو پہناؤ۔ انہوں نے حیدر کے پاس کھڑے ہوتے اسے خوبصورت نفیس سی چین تھمائی۔ ان کے کہنے پر بہو کی آنکھیں جھکی تھی، وہ چین تھام کر مسکرا کر اس کے قریب کھسکا۔ بیٹا اپنے بال اٹھاؤ، انہوں نے اسے دیکھ کر پیار سے کہا۔ یہ کام آپ کا پوتا بھی کر سکتا ہے؟ اس پر جھکتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اس کے دل نے اس دن کی طرح اس کی قربت میں ٹرین کی سپیڈ پکڑی۔ اس کی گرم گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھی۔ وہ اس کی قربت میں سب بھولا ہوا تھا جب اچانک حیدر رضا کی کھڑی خوبصورت ناک بے دھیانی میں رانیہ حیدر کی گردن کو چھونے کی غلطی کر گئی۔ آؤٹ! وہ جو پہلے ہی اس کی قربت میں پگھل رہی تھی، اس کے ذرا سے لمس سے اچھلی تھی۔ وہ سیدھا ہوا۔ کیا کر رہے ہو حیدر؟ کیا ہوا بیٹا، لگی کیا؟ وہ پوتے کو سرزنش کرتی اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ حیدر کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ دادی شاید چین کا لاک لگا تھا۔ اس نے کچھ تو بولنا تھا، اس کی بات پر وہ شرارت سے مسکرایا۔ حیدر، انہوں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ نہیں دادی، اس بار پیار سے پہناؤں گا، وہ معنی خیزی سے کہتا دوبارہ اس پر جھکا۔ اس بار چین کا لاک لگا کر حیدر رضا نے نرمی سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے جسم میں برقی سی ٹوڑی تھی۔ بے اختیار بیڈ پر رکھی اس کی ٹانگ پر گھٹنے سے کچھ اوپر والی جگہ کو اس نے مٹھی میں جکڑا۔ وہ آنکھوں میں معنی خیز شرارت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہنسا تھا۔ اب پوچھے اپنی بہو سے، کوئی تکلیف دی میں نے اسے؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، میں چلتی ہوں۔ سرخ چہرہ لیے ایک دم کھڑی ہوئی۔ ایسے ہی جانے دوں گی کیا میں اپنی بہو کو؟ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ حیدر نے اٹھ کر ان کو اپنی جگہ دی تھی۔ فون ملاؤ ذرا میری سمدھن کو، آج دوپہر کے کھانے کی دعوت دوں گی۔ مسکرا کر سر ہلاتا موبائل لے آیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اوف اماں تو پہلے ہی مجھے رخصت کرنے کو تیار بیٹھی ہے۔ اب تو گئی بیٹا، وہ بڑبڑائی تھی جو اس نے بخوبی سن لی تھی۔ بالکل گئی، وہ شرارت سے بولا۔ دادی فون کان سے لگائے کمرے سے جا چکی تھی، اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی، سر جھکائے بولتی اس کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ حکم کرو جانے جگر، اسے اپنی محبت بھری نظروں کی گرفت میں لیتا بولا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی ملازمہ دروازہ کھٹکھٹا کر حیدر کا بجتا موبائل دے گئی۔ فون کان سے لگا گیا۔ جی صدیقی صاحب، آپ وہ فائل دیکھ لیں، میں ڈنر اٹینڈ کروں گا، اوکے؟ اس کے کان کھڑے ہوئے، وہ فون رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا جو کڑے تیوروں سے اسے گھورے تھی۔ اب کیا جرم ہو گیا تمہارے ہینڈسم معصوم سے شوہر سے؟ اسے خود کو گھورتا پا کر معصومیت سے استفسار کر رہی تھی۔ بالکل نہیں جا رہے آپ اس ڈنر پر، وہ تپ کر بولی۔ بزنس ڈنر ہے یار۔ اس کا تپا تپا چہرہ نظروں کی گرفت میں لیتا بیڈ پر بیٹھا، دونوں ہاتھ پیچھے رکھتا، خود کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر کے وہ ہاتھوں کے ہی سہارے بیٹھا، اس کو نظروں میں فوکس کیا تھا۔ پتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے ان بزنس ڈنر پر، اور آپ کو ذرا شرم نہیں آئی تھی اس دن؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ کیوں، کیا کیا تھا میں نے اس دن؟ اس نے اپنی یادداشت کھنگالی۔ ایسے بٹن کھول کر ہاتھ میں سگریٹ لیے گھوم رہے تھے جیسے کہیں کے ہیرو ہو۔
وہ غصے میں بولتی چلی گئی، کہکا لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن تمہاری نظروں نے تو اس دن کہا تھا حیدر رضا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ اب کے چپ ہی رہی۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں مت جائیے۔ وہ یہ بولنے کی ہمت نہ کر سکی، پر اس کے چہرے پر عدم تحفظ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رانیہ، کامیابی کیا ہے؟ اب کہ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا۔ میں ایسا ہی ہوں۔ بزنس کی دنیا کا حیدر رضا تم بالکل الگ پاؤ گی، کیونکہ وہاں ہر قسم کے لوگوں کو انہی کے انداز میں ڈیل کرنا ہوتا ہے، باس کے روپ میں رعب والا۔ اور وہ اچانک رکا تھا۔ وہ جو اس کی باتیں بغور سن رہی تھی، اس کے رکنے پر وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر بیٹھی، اور اپنی جان جگر کے لیے حیدر رضا کو چاہتوں سے بھرپور پاؤ گی اس کی طرف جھکا تھا۔ وہ بے اختیار شرمیلی مسکراہٹ سے چہرہ جھکا گئی۔ اس کے چہرے پر اپنی چاہتوں کا بے پناہ عکس دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا۔ میری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ اس کو خود پر نثار ہوتے دیکھ کر منمنائی۔ وہ ہنس کر اس سے دور ہوا۔ حکم کیا کرو جانے حیدر۔ اس کو محبت بھری نظروں کی گرفت میں لیا۔ میرا حق مہر کتنا ہے؟ وہ جھجک کر پوچھتی اس کو حیران کر گئی۔ 2 لاکھ۔ وہ بولا مجھے 75,000 مل سکتے ہیں ابھی۔ ہچکچائی تھی۔ ابھی؟ ایک لمحے کو حیرت زدہ ہوا، لیکن پھر آگے بڑھ کر دراز سے چیک بک نکال کر چیک لکھا، پھر سائن کر کے اس کے حوالے چیک کیا تھا۔ میں نے اپنے ابا کا قرض اتار دیا۔ چیک واپس اسی کی طرف بڑھاتے نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھے گیا، جس کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے۔ میں ایسے ہی تو تمہارے لیے پاگل دیوانہ نہیں ہوں، اسے خود سے لگاتا ہنستے ہوئے بولا تھا اور چھپی تھی۔ اب باقی کا حق مہر میں شادی کی رات ادا کروں گا۔ اس کی بات پر رانیہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس کے احساس سے نکلی تھی۔ وہ کہکا لگا گیا۔ ایک اور بات کہنی تھی آپ سے۔ اب کہ اس کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھ کر اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارشد صاحب کو معاف کر دے پلیز، التجائی انداز بولی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ رانیہ کچھ اور بولو، انداز حتمی تھا۔ پلیز حیدر، وہ رو رہے تھے، وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ چونکا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ وہ ایک قدم آگے آیا۔ وہ رو رہے تھے، وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے۔ وہ اس کو مزید حیرت میں ڈال گیا۔ حیدر، جلدی سے بول گئی تھی، جانے جگر، آج سے پہلے مجھے اپنا نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا۔ اس کے قریب ہوا تھا، پیچھے ہٹے، اس کی ابھی کچھ دیر پہلے والی حرکت کو یاد کر کے بدھ کی۔ بے ساختہ ہنسا تھا۔ آج اچھا بتاؤ، سمیرا کو بھی واپس بلا لوں؟ وہ بیچاری بھی تو رو رہی ہوگی نا؟ وہ اس کو دیکھتا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ خبردار، انگلی اٹھا کر دھمکاتے ہوئے بولی۔ کیا چیز ہو یار تم؟ وہ اس کی انگلی تھامے محبت بھری حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رانیہ حیدر، وہ گردن اٹھا کر بولی تھی، اور ہیرو نے ہیروئن کی تھامی انگلی کو اوپر کر کے ہیروئن کے ہاتھ کو اس کے قد سے اونچا کیا تھا۔ میں پاگل دیوانہ تیرا، ہیرو اپنی دلکش آواز میں گاتا ہیروئن کو انگلی سے گول گول گھمانے لگا تھا، اور ہیروئن کھلکھلا کر ہنستی گول گول گھومتی آخر کار ہیرو کے بازو پر آ گری، اور ہیرو محبت سے اپنی ہیروئن پر جھکا تھا۔ پر یہ کیا، ہیروئن نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تھے۔ ہیرو ہیروئن کی اس ادا پر مزید فدا ہوتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرا گیا۔ ختم شد۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔